बाप दो। वो उसके साथ ही खड़ा था, गुलाबी कपड़े को हाथ में मसल कर चेक करता हुआ। वो मुकम्मल तौर पर अपनी फैमिली की तरफ मुतवज्जा था। वो यहाँ से उसका नीम रुख ही देख सकती थी। वो दराज कद का था, रंग साफ और आंखों पर फ्रेमलेस ग्लासेस थे। चेहरे पे मुतानत और संजीदगी थी। जीन्स और जैकेट में मलबूस अच्छा खासा स्मार्ट नौजवान था। हया ने दोबारा उसके हाथ को देखा जिसमें उसने कपड़ा पकड़ रखा था। उसी पल उसकी बहन ने वो कपड़ा नरमी से अपनी जानिब खींचा। गुलाबी रेशम उसकी हथेली से फिसल गया। अब उसकी निगाहें सामने थीं, जिनके ऊपरी पोरों की कुदरती लकीर पे पूरी सी लकीर पड़ी थी। उसे बेख्तियार शीशे में आई वो उंगलियां याद आ गईं। बहुत एहतियात से उसने इधर उधर देखा। खतीजा कदरे फासले पे खड़ी डमी का लिबास देख रही थी। आसपास कोई उसका जानने वाला नहीं था। यकीनन वो यहाँ तमाशा कर सकती थी। पिंकी, उसने दानिस्ता करीब खड़े नौजवान की तरफ चेहरा करके आवाज बुलंद पुकारा। वो अपनी बहन की सिम देख रहा था। उसने शायद सुना ही नहीं था। अलबत्ता उसकी बहन हया को अपनी जानिब देखता पाकर कुछ बोलते हुए रुकी थी। पिंकी, उसने जरा जोर से पुकारा। कम उम्र लड़की ने नासमझी से उसे देखा। उसकी वालदा भी बेटी की निगाहें के ताक़ुब में इसी तरफ देखने लगी थी। उन दोनों की यूं रुक कर हया को देखने के बायस उस नौजवान ने गर्दन मोड़ी। हया ने देखा कि उसका चेहरा झुलसा हुआ था। झुलसने का निशान बहुत गहरा ना था, बस इतना था कि आधा चेहरा साफ गंधमी रंग का लगता तो दूसरा हिस्सा गहरा सांवला। पिंकी, डॉली कहाँ है? वो सीने पे बाजू लपेटे बड़े तीखे अंदाज में बोली। और चूंकि वो उस नौजवान की आंखों में देखकर बोली थी, वो जरा सा उलझ सा गया। सॉरी, मैंने पूछा है डॉली कहाँ है? कौन? मैं समझा नहीं। वो धीमे मगर उलझे हुए लहजे में बोला। अगर आपके दिमाग पे चोट आने की वजह से आपकी याददाश्त खो गई है तो बेफिक्र रहिए, मैं आपको याद कराए देती हूँ। डॉली आपका वो ख्वाजा सिरा दोस्त, जिसके साथ मिलकर आप रोज ख्वाजा सिरा बने सड़क पर भीख मांग रहे थे। पिंकी नाम बताया था ना आपने अपना? नहीं। उसकी पेशानी शिकन आलूदा हो गई। आंखों में गुस्सा दर आया। ताहम वो जरा बर्दाश्त करके बोला, मैडम आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं आपको जानता तक नहीं हूँ। मगर मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ। ये आपकी उंगलियों पे निशान मेरी ही गाड़ी की खिड़की के शीशे में फंसने के बायस ही आए थे। मुझे याद है मिस्टर। आप कौन हैं और प्रॉब्लम क्या है आपको? वो लड़की मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकी। मैं वो हूँ जिसने आपके भाई साहब को ख्वाजा सिरा बने देखा था। इट्स इनफ, उस नौजवान ने गुस्से से खड़का। मैं शराफत से आपकी बकवास सुन रहा हूँ और आप बेलगाम होती जा रही हैं। उससे आगे अगर आपने कोई फजूल बात की तो अच्छा नहीं होगा। इतनी ही शराफत है आप में तो ख्वाजा सिरा क्यों बने हुए थे? उसने आप उस किसी ने उसके अकब में कहा तो वो चौंकी। खतीजा बहुत एतमाद से कहती उसके बराबर आन खड़ी हुई थी। हया को एकदम जैसे ढारस सी हुई। आपका दिमाग खराब है? अपनी बहन को समझाएं, मेरे भाई से तारुफ का अच्छा बहाना ढूंढा है इन्होंने। लड़की भड़क भड़क कर बोली। शॉप में बहुत से लोग सब कुछ छोड़कर उनको देख रहे थे। तारुफ माय फुट, जवाबन खदीजा भी ऊंची आवाज में बोली। आपके भाई को मैंने भी ख्वाजा सिरा बने देखा था और अभी 10 लोग और ला सकती हूँ जो इस बात की गवाही देते हैं। अजीब खातून है, आप खामखा तंग किए जा रही हैं। ये तारुफ के बहाने किसी और के सामने जाकर बताइए। सर मैडम, शॉप का मैनेजर तेजी से उनकी तरफ आया था। प्लीज आप इधर तमाशा ना करें, दूसरे कस्टमर्स डिस्टर्ब। ओह मेजर है, मेजर साहब। अब उसने उस नौजवान का चेहरा देखा तो शनासाई भरी हैरत से बोला, बहुत माजरत सर, आप मोहतरमा। वो हया की तरफ मुड़ा। आप प्लीज शोर ना करें, अगर आपने खरीदारी नहीं करनी तो आप जा सकती हैं। हया की तो तलवों पर लगी सर पे बुझी। आप होते कौन है मुझे शॉप से निकालने वाले? अहमद भाई, चले हम ही चलते हैं, इनका तो दिमाग खराब है। लड़की ने खुफगी से उसे देखते हुए कपड़ा फेंका और पलटी। वो नौजवान एक तनफ्फुर भरी निगाह उस पर डालकर अपनी माँ का शाना थामे दरवाजे की तरफ बढ़ गया। हया ने चौंक कर उसे देखा। अहमद भाई, मेजर साहब, तो क्या वो तौबा है इन आजकल लड़कियों की। वालदा साहब मुसलसल नापसंदीदगी से बड़बड़ाती निकल गईं। वो लब नीचे खड़ी उन्हें जाते देखी गई। उसे उस शख्स के मेजर अहमद होने में कोई शुबा नहीं रह गया था। हया उससे पहले कि ये मैनेजर हमें धक्के देकर निकाले हम भी खिसक जाएं। डीजे ने उसके करीब सरगोशी की तो वो चौंकी, फिर सर झटक कर आगे बढ़ गई। बाहर खुली फिजा में आकर उसने बेख्तियार कहा था, थैंक यू डीजे। और ये वो पहली दफा था जब उसने खदीजा को उसके मारूफ नाम से पुकारा था। डीजे बेसाख्ता हंस दी। मुझे पता है आप झूठ नहीं बोलती, आपने वाकई वही देखा होगा जो कह रही थी। मगर डीजे, मैंने वाकई उसे ख्वाजा सिरा बने देखा था। हया, आपने उसे बस ख्वाजा सिरा बने देखा था ना? तो हो सकता है कि वो किसी एडवेंचर के लिए ऐसा बना हो। पता नहीं। उसने बेजारी से शाने उचकाए। चलो चलते हैं। वो आगे बढ़ गई। उसका दिल हर शय से उचाट हो गया था। 28 जनवरी को उसे इत्तेहाद एयरलाइंस का टिकट ईमेल कर दिया गया था। उसको प्रिंट आउट निकलवाना था, फिर उसी टिकट पर उसे 5 फरवरी की सुबह इस्तांबुल के लिए रवाना होना था। शाम में वो इरम से उसका ईवो मांगने ताया फुरकान के घर आई थी। उसका नेट काम नहीं कर रहा था और अब्बा भी ऑफिस से नहीं आए थे, वरना उनका इस्तेमाल कर लेती। खतीजा का पैगाम आया था कि सबांजी यूनिवर्सिटी ने हॉस्टल का इलेक्ट्रिक फॉर्म पुर करने के लिए भेजा है, सो वो मेल चेक कर ले। ताया फुरकान लॉन में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। उसे आता देखकर मुस्कुराए। आ गई ताया की याद? उन्होंने सफा पलटते हुए नरमी से पूछा। जी। वो बजाय मुस्कुराते हुए उनके पास चली आई, वरना उस रोज की सायमा ताई की बातें अभी तक नश्ते की तरह चुपती थीं। फ्लाइट कब है? वो अखबार पे निगाहें मरकूज किए पूछ रहे थे। 5 फरवरी को।
اپنا خیال رکھنا. ویسے بیٹیوں کو تنہا اتنا دور بھیجنا نہیں چاہیے. سلیمان کا حوصلہ ہے بھائی. خیر تم ترکی میں اپنے لباس اور اقتدار کا خیال رکھنا. سر سے دوپٹہ نہ اتارنا جیسے ارم نہیں اتارتی. آخری فقرہ کہتے ہوئے ان کے لہجے میں فخر در آیا تھا. حیا کے حلق تک کڑواہٹ گھل گئی. جی بہتر. میں ذرا ارم سے مل لوں. وہ جان چھڑا کر اندر آ گئی. کاش کہ وہ طایا فرقان کو بتا سکتی کہ مغربی لباس جو وہ یہاں ان کی وجہ سے نہیں پہنتی وہاں ضرور پہنے گی. اس نے بہت سے ٹاپس اور جینس خرید کر اپنے سامان میں رکھ لیے تھے. اور رہی سر ڈھکنے کی بات تو وہ خیر سے سبانجی میں سختی سے حرام تھا. شکر. ارم کمرے میں نہیں تھی. باتھ روم کا دروازہ بند تھا اور اندر سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی. وہ بے دلی سے اس کے بیڈ پر بیٹھ گئی. ارم شاور لینے میں بہت دیر لگاتی تھی سو مجبوراً اسے انتظار کرنا تھا. دفتن سیل فون کی گھنٹی بجی. حیا چونکی. ارم کا سیل فون اس کے ساتھ ہی تکیے پہ رکھا تھا. اس نے گردن جھکا کر دیکھا. سیل فون کی روشن اسکرین پہ ایک نیا پیغام جگمگا رہا تھا. ساتھ ہی بھیجنے والے کا نام لکھا آ رہا تھا. حیا سلیمان. وہ بے یقینی سے فون کی اسکرین کو دیکھے گئی. کیا کسی نے ارم کو اس کے نمبر سے پیغام بھیجا تھا یا ارم نے کسی کا نمبر اس کے نام کے ساتھ محفوظ کر رکھا تھا؟ حیا نے محتاط نگاہوں سے باتھ روم کے بند دروازے کو دیکھا اور پھر فون پہ ایک دو بٹن دبائے. پیغام لمحے بھر بعد کھل گیا. میں کال کر لوں. صبح سے بات نہیں ہوئی. اب مزید انتظار نہیں کر سکتا. یہ دل اتنا مضبوط نہیں ہے جان. رپلائی. اس نے جلدی سے پیغام مٹایا اور سیل فون واپس تکیے پر الٹا کر کے رکھ دیا. ایک لمحے میں اسے سب سمجھ آ گیا تھا. ارم طایا فرقان کی اسکارف والی سر ڈھکنے والی بیٹی ایک عدد بوائے فرینڈ کی مالک تھی جسے لوگوں سے چھپانے کے لیے اس نے حیا سلیمان کا نام دے رکھا تھا. تبھی وہ اس رشتے پہ خوش نہیں تھی. حیا کو یاد آیا. وہ مزید بیٹھے بنا وہاں سے نکل آئی. ایوو اس نے طایا فرقان سے مانگ لیا مگر جاتے جاتے ایک طنز و استحاظ بھری مسکراہٹ کے ساتھ ان کو ضرور دیکھا تھا. کاش وہ ارم کے حجاب کا پول کھول سکتی تو طایا کی شکل دیکھنے والی ہوتی. حجاب اوڑھنا یا نقاب کرنا کردار کی پختگی کی علامت نہیں ہوتی. اس نے بے اختیار سوچا تھا اور تب وہ ایسا ہی سوچتی تھی. سبانجی یونیورسٹی نے اسے اس کے ہاسٹل کے متعلق ترجیحات جاننے کے لیے ایک سوال نامہ بھیجا تھا. لیپ ٹاپ گود میں رکھے وہ بیڈ پہ نیم دراز دلچسپی سے سوالات پڑھتی. صرف اپنا موڈ بہتر کرنے کے لیے مزیکا خیز جواب بھیجنے لگی. کیا آپ اپنی کسی ہم وطن ایکسچینج اسٹوڈنٹ کے ساتھ کمرہ شیئر کرنا چاہیں گی؟ بالکل بھی نہیں. اس کی انگلیاں تیزی سے لیپ ٹاپ کی کنجیوں پہ حرکت کر رہی تھیں. کیا آپ اسموکنگ کرتی ہیں؟ بالکل کرتی ہوں. ڈرنک کرتی ہیں؟ وہ بھی کرتی ہوں. آپ کس قسم کی طبیعت کی مالک ہیں؟ سخت، جھگڑالو اور خونخوار. وہ مسکراہٹ دبائے جواب لکھ رہی تھی. جب صفحہ ختم ہوا تو وہ اس نے نیکسٹ کو دبایا. سوچ رہی تھی کہ اگلے صفحے کے جوابات پر کر کے اس فارم کو منسوخ کر دے گی. اس فارم کو جمع کرانے کا اس کا قطعاً کوئی ارادہ نہ تھا. مگر جب نیکسٹ دبانے پہ اگلا صفحہ کھلنے کے بجائے فارم فل کرنے کا شکریہ، ہم آپ کا ڈرومنٹ الاٹ کرتے وقت آپ کی دی گئی ترجیحات کا خیال رکھیں گے لکھا آیا تو اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی. لعنت ہو تم سب پر. وہ جھنجھلا کر اٹھی اور لیپ ٹاپ ایک طرف رکھا. فارم سبانجی کو جا چکا تھا اور اس کا پہلا ہی تاثر کتنا برا پڑا ہوگا وہ جانتی تھی. اس کی پیکنگ ابھی نامکمل تھی. اس نے ایک نگاہ کھلے سوٹ کیس اور بکری اشیاء پہ ڈالی پھر کچھ سوچ کر باہر آئی. لاؤنج خالی تھا. حیا نے ٹیلی فون اسٹینڈ پہ رکھی ڈائری اٹھائی اور صفحے پلٹنے لگی. ایس کے صفحے پہ 4 سطور میں سبین پھپھو کے گھر کا پتہ اور ان کا فون نمبر لکھا تھا. اس نے وہ صفحہ پھاڑ کر طے کر کے مٹھی میں دبا لیا. ایک دفعہ جہان سکندر اسے مل جائے پھر وہ ان بیتے ماہ اس سال کا حساب ضرور لے گی. وہ واپس بیڈ پہ آ کر بیٹھی اور سامنے لیپ ٹاپ پہ کھلے پڑے میل باکس کو دیکھا. وہاں اب ایک نئی ای میل کا نشان جگمگا رہا تھا. نیشنل رسپانس سینٹر فار سائبر کرائم. اس نے قدر الجھ کر اس ای میل کو دیکھا اور کھولا. بھلا اب سائبر کرائم سیل والے اس سے کیوں رابطہ کر رہے ہیں؟ صفحہ کھل گیا اور وہ جیسے جیسے پڑھتی گئی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی گئیں. یہ ای میل سائبر کرائم سیل سے ہے کہ اس ای میل کے جواب میں آئی تھی جو چند روز قبل اس نے بطور شکایت بھیجی تھی اور جس میں اس نے ویڈیو کا ذکر کیا تھا. اب اس کے جواب میں ہیلپ ڈیسک آفیسر نے اس کو ایک باقاعدہ کمپلین فارم بھیجا تھا جس کو بھرنے کے ساتھ ساتھ اسے اپنا فون نمبر، گھر کا پتہ، شناختی کارڈ نمبر وغیرہ لکھ کر بھیجنے تھے. یہ فارم ایف ای اور اے کے مترادف تھا سو تمام تفصیلات ضروری تھی. وہ یک ٹک اس فارم کو دیکھے گئی. اگر سائبر کرائم سیل نے اسے جواب اب دیا تھا تو وہ پرائیویٹ نمبر سے آنے والی کال، وہ میجر احمد کا آفس، وہ سب کیا تھا؟ کیا اسے بیوقوف بنایا گیا تھا؟ کیا واقعی وہ اصلی میجر تھا یا مگر پھر اس کے پاس اس ویڈیو کو مکمل طور پر انٹرنیٹ سے ہٹوانے کی طاقت اور اثر و رسوخ کیسے آیا؟ وہ لچتے ہوئے ذہن کے ساتھ جلدی جلدی جواب ٹائپ کرنے لگی. اسے سائبر کرائم سیل کو مختصر الفاظ میں یقین دہانی کروانی تھی کہ وہ ویڈیو اب ہٹ چکی ہے اور وہ اپنی شکایت واپس لے رہی ہے. اسے اب فوری طور پر ان خفیہ والوں سے پیچھا چھڑانا تھا. میل لکھ کر اس نے سینڈ کو دبایا اور پرسوچ نگاہوں سے اسکرین دیکھے گئی. میجر احمد کا تعلق سائبر کرائم سے سیل سے نہیں تھا. اسے اس بات کا یقین ہو چلا تھا. ایئرپورٹ پر ڈی جے بری طرح رو رہی تھی. اس کے والدین اس کے ساتھ کھڑے اسے تسلی دے رہے تھے. حیا کچھ دیر تو اسے چپ کروانے کی کوشش کرتی رہی پھر عاجز سی ہو کر قدرے فاصلے پہ جا کھڑی ہوئی اور جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے بڑے سکون سے ڈی جے کو روتے دیکھی گئی. آج اس نے شلوار قمیض پہ سیاہ جیکٹ پہن رکھی تھی اور دوپٹہ مفلر کی طرح گردن سے لپٹا تھا. بس آج آخری روز تھا. پھر ترکی میں وہ اپنی مرضی کا لباس پہنے گی اور اپنی مرضی سے اکیلی ہر جگہ گھومے گی بنا روک ٹوک کے، بنا طایا فرقان یا ابا کی ڈانٹ کے خوف کے. اس وقت رات کے 11:30 بج رہے تھے اور ان کی فلائٹ اگلی صبح 5 فروری 4 بجے تھی.
کتنا روتی ہے یہ، تم خیال رکھنا اس کا۔ سلیمان صاحب کو ڈی جے کے مسلسل رونے پہ کوفت ہونے لگی تھی۔ جب تک وہ واپس ہوئے ڈی جے روئے جا رہی تھی۔ اس کے آنسو تب جا کر تھمے جب اتحاد ایئر لائنس کی وہ پاکستانی نژاد آفیسر نے اس کے پاس آئی اور بہت شائستگی سے ان کو مخاطب کیا، میڈم آپ لوگ پلیز اپنے ڈاکیومنٹس اور لیپ ٹاپ سوٹ کیس سے نکال لیں، ہینڈ کیری میں رکھ لیں، تاکہ اگر آپ کا سامان گم بھی ہو جائے تو کم از کم ڈاکیومنٹس محفوظ رہیں۔ ایویں ہی سامان گم ہو جائے گا، ہتھیلی کی پشت سے آنسو صاف کرتے ڈی جے نے غصے سے کہا۔ وہ سارا رونا بھول گئی تھی۔ ہم نے ہینڈ کیری میں اتنا بوجھ نہیں اٹھانا میم، یہی بہتر ہے، کیونکہ بعض اوقات سامان گم بھی ہو جایا کرتے ہیں، کہیں یہ نہ ہو کہ بعد ازاں آپ کسی مسئلے سے دوچار ہوں۔ وہ اس ترک ایئر لائن میں کام کرنے والی ایک پاکستانی لڑکی تھی اور ان کے پہلی دفعہ بین الاقوامی فلائٹ لینے کے پیش نظر کہہ رہی تھی، اور حیا مان بھی جاتی مگر ڈی جے اڑ گئی۔ ہرگز نہیں، ہم نے اتنا بھاری ہینڈ کیری نہیں اٹھانا، پلین میں آپ کو نہیں اٹھانا پڑے گا۔ آفیسر کی شائستگی برہمی میں بدلنے لگی۔ پلین میں جانے تک تو اٹھانا ہی پڑے گا، پھر تو ترکی میں اللہ ہی آپ پر رحم کرے۔ وہ پیر پٹکتی چلی گئی تو ڈی جے نے اپنی متومر آنکھوں اور فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ حیا کو دیکھا اور انگلی سے اینک پیچھے کی۔ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے۔ حیا بے اختیار ہنس دی۔ اسے ڈی جے اچھی لگی تھی۔ فلائٹ میں ان دونوں کو نشستیں ایک ہی قطار میں ملی۔ درمیانی راستے کے دائیں طرف جڑی 3 نشستوں میں سے ایک کھڑکی کے ساتھ والی حیا کو ملی اور راستے والی نشست ڈی جے کو۔ درمیانی نشست خالی تھی۔ کیا ہی مزہ آ جائے حیا، اگر اس سیٹ پہ کوئی ہینڈسم اور چارمنگ سا لڑکا آ کر۔ ڈی جے کے الفاظ ادھورے ہی رہ گئے۔ ایک بھاری بھرکم سے پاکستانی صاحب جو اپنے ٹو پیس میں بے حد پھنسے لگتے تھے، اطمینان سے چلتے ہوئے آئے اور دھپ سے ان دونوں کے درمیان بیٹھ گئے۔ حیا ذرا غیر آرامدہ محسوس کر کے مزید کھڑکی کی طرف کھسک گئی اور ختیجے مخالف سمت میں۔ مجھے عثمان شبیر کہتے ہیں، شیخ عثمان شبیر، اپنی بھاری آواز میں وہ خوشدلی سے گویا ہوئے۔ نائس۔ حیا بظاہر اپنے چھوٹے سے گولڈن کلچ کو کھول کر کچھ تلاش کرنے لگی۔ یہ وہی کلچ تھا جو وہ داؤد بھائی کی مہندی پہ اس گولڈن لہنگے کے ساتھ لیا تھا۔ گڈ۔ ڈی جے نے میگزین اٹھا کر چہرے کے ساتھ منہ پہ پھیلا لیا۔ میں ترکی سے آیا ہوں، دراصل وہیں رہائش پذیر ہوں، میری بیوی اور بیٹا بھی وہیں رہتے ہیں۔ حیا مزید اپنے پرس پہ جھک گئی اور ڈی جے مزید میگزین چہرے کے اتنا قریب کر لیا کہ اس کی ناک صفات کو چھونے لگی۔ مگر وہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ جانتی ہو وہ کس کا بیٹا ہے؟ مزید نظر انداز کرنا بیکار تھا۔ حیا نے رخ عثمان شبیر کی جانب موڑا اور ڈی جے نے بیزاری سے میگزین نیچے کر لیا۔ آپ بتائیں کس کا بیٹا ہے وہ؟ عثمان شبیر کو شاید صدیوں سے کسی سامی کی تلاش تھی۔ وہ اپنی داستان حیات فوراً ہی شروع کر بیٹھے۔ ڈی جے مسلسل جمائیاں روک رہی تھی اور حیا شدید متلی محسوس کر رہی تھی۔ وہ کل صبح کی جاگی ہوئی تھی اور اب اس صبح کے 4:30 بج رہے تھے۔ اوپر سے جہاز کا سفر، اس نے ڈی جے کے سامنے ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ پہلی بار جہاز میں بیٹھ رہی ہے۔ آخر ڈی جے کیا سوچتی کہ کیسی لڑکی ہے، کبھی ہوائی سفر ہی نہیں کیا، اب کیا بتاتی کہ کبھی کوئی ایسی صورت ہی نہیں بن سکی۔ اس سب پہ مستعدان صاحب کی عالمناک داستان، جو مختصر کچھ ایسے تھی کہ وہ اور ان کی بیگم عرصے 30 سال سے ترکی میں رہائش پذیر تھے۔ چونکہ اولاد نہیں تھی اس لیے انہوں نے عثمان صاحب کی ایک کزن کا بیٹا گود لے لیا تھا۔ وہ بیٹا بیجا لاڈ پیار سے خاصا بگڑ چکا تھا، سو اس صورتحال کو سنوارنے کے لیے انہوں نے کچے کوہ میں رہائش پذیر اپنی بھانجی سے اس کا رشتہ طے کر دیا، جس پہ 8ویں فیل بھانجی صاحبہ بہت خوش اور بیٹا بہت ناراض تھا، اور اس کے پیشتر کہ وہ اپنی پاکستانی آمد کی وجہ بیان کرتے مینیو کارڈ آ گئے۔ وہ دونوں پھر سے تازہ دم ہو گئیں۔ مینیو پہ کچھ نام جانے پہچانے اور کچھ اردو سے ملتے جلتے تھے، جیرا آلو و سبز کٹلس، پنیر جلفری ریزی، سادہ پراٹھا، تیکھی بریانی وغیرہ۔ حیا نے ڈی جے کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ درمیان میں موجود بھاری بھرکم دیوار کے باعث وہ آگے ہو کر بیٹھی تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا منگوائیں۔ ٹرکش فوڈ بہت زبردست ہوتا ہے اور ترک لوگ کھانے کے بہت شوقین ہوتے ہیں، میں بتاتا ہوں کیا منگواؤ۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر متذبذب سی حیا نے ہتھیار ڈال دیے۔ بہت بہتر، بتائیے۔ وہ گہری سانس لے کر پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ پہلے تو سائیڈیت سیمک منگواتے ہیں، یہ روایتی ترک چاول ہیں، سفید مچھلی فرائڈ پیاز اور کاجو کے ساتھ، مشرومز اینڈ چلز آملیٹ، جیرا آلو۔ وہ بہت اعتماد سے آرڈر لکھواتے گئے، مگر جب کھانا آیا تو حیا کا دل خراب ہونے لگا۔ کھانے کی خوشبو سونگھ کر ہی اس کا جی متلانے لگا تھا۔ عثمان شبیر بڑے بڑے لقمے لیتے مزے سے کھانا کھا رہے تھے۔ ڈی جے بمشکل ایک چمچہ لے کر ہی دوہری ہوئی۔ حیا بھی بد مزہ ہو گئی تھی، اتنا پھیکا کھانا اس نے آج تک نہیں کھایا تھا۔ بمشکل چکھ کر انہوں نے برتن پرے کر دیے۔ عثمان شبیر ابھی تک پوری دلجمی سے کھا رہے تھے، عجیب سی خوشبوئیں ان کے نتنوں میں گھس رہی تھیں۔ اگر یہی ترک فوڈ تھا تو اسے لگا کہ ترکی میں 5 ماہ وہ بھوکی رہے گی۔ ایسا جی تو اس کا ڈرائیو بس میں بھی نہیں متلاتا تھا جیسا ادھر ہو رہا تھا۔ وہ چہرے پہ دوپٹہ رکھ کر سو گئی۔ اسلام آباد سے پورے 2.5 گھنٹے بعد انہیں ابوظہبی ایئرپورٹ پہ اترنا تھا۔ وہاں کچھ دیر کا قیام تھا اور پھر استنبول۔ ابوظہبی اترنے سے قبل کھڑکی کے پار زمین کا گولائی میں کٹاؤ دکھائی دینے لگا تھا۔ زمین کا وہ کرہ اتنا حسین تھا کہ اس کی ساری بیزاری اور نیند بھاگ گئی۔ وہ مہوسی یک ٹک وہ منظر دیکھے گئی۔ ابوظہبی ایئرپورٹ پر انہوں نے ٹرمینل 3 پر لینڈ کیا تھا۔ استنبول کی فلائٹ انہوں نے ٹرمینل 1 سے پکڑنی تھی، مگر پہلے گھر فون کرنا تھا۔ وہ دونوں آگے پیچھے تیز تیز چلتی کالنگ کارڈ خریدنے لگیں۔ 5 یوروز کا کارڈ خرید کر فون بوتھ کی طرف بھاگی۔ قطار میں فون بوتھ لگے تھے۔
حیا نے ایک-ایک کرके پہلے تینوں پہ کارڈ لگانے کی کوشش کی، مگر کارڈ تھا کہ ڈلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اسے ایئرپورٹ پہ فون بوتھ استعمال کرنے کا پہلا تجربہ تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ حیا اس بندے کو دیکھو، جیسے ہی کارڈ ڈال رہا ہے ویسے ہی ڈالو۔ ڈی جے نے اسے ایک ہونی ماری تو حیا نے پلٹ کر دیکھا۔ چوتھے بوتھ پہ ایک شخص ان کی طرف پشت کیے اپنا کارڈ ڈال رہا تھا۔ حیا کو دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ وہ کون سا طریقہ استعمال کر رہا ہے، سو وہ اور ڈی جے کا ہاتھ تھامے اس کے سر پر جا پہنچی۔ وہ ریسیور کان سے لگائے نمبر ملا رہا تھا۔ پلیز ہمیں یہ کارڈ ڈال دیں، میں اسے ڈال نہیں پا رہی ہوں۔ حیا نے کارڈ اس کی طرف بڑھایا اور وہ چونک کر پلٹا۔ وہ سیاہ رنگت گھنگرالے بالوں والا اونچے قد کا نسلی حبشی تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے کارڈ لیتے ہوئے ان دونوں لڑکیوں پہ نگاہ ڈالی، ایک سیاہ لمبے بالوں اور بڑی آنکھوں والی خوبصورت سی لڑکی جو جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑی تھی، دوسری بڑے چشمے اور ڈھیلی پونی والی لڑکی جس نے سویٹر طے کر کے بازو پہ ڈال رکھا تھا۔ دونوں منتظر سی اسے دیکھ رہی تھیں۔ اچھا میں ذرا بات کر لوں پھر؟ اسے شاید کان سے لگے ریسیور میں کوئی آواز سنائی دی تھی، تبھی رخ موڑ لیا۔ وہ دونوں اسی طرح کھڑی اسے دیکھ رہی تھیں۔ ان سے وہ انگریزی میں مخاطب ہوا تھا مگر اب فون پہ عربی میں بات کر رہا تھا۔ ڈی جے تو بور ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر شریعہ اینڈ لاء کے 5 برسوں نے حیا کو عربی اچھی طرح سکھا دی تھی۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں پہلے LLB کے پہلے برس ہی ان کو عربی ہی سکھائی جاتی تھی اور ان کی کلاسز میں الجیرین اور مصری اساتذہ انہیں عربی ہی میں لیکچر دیا کرتے تھے۔ میں استنبول آ رہا ہوں، وہ اب رخ پھیرے قدرے پریشانی سے کہہ رہا تھا۔ ہاں شام تک گھر پہنچ جاؤں گا۔ تم نے حارث کو ڈاکٹر کو دکھایا؟ اچھا کیا کہتا ہے ڈاکٹر؟ کر دوں گا پیسوں کا انتظام، کہا جو ہے، بار بار ایک ہی بات مت دہرایا کرو جاہل عورت۔ تیز سے اس کی دبی دبی سی آواز بلند ہوئی۔ ہاں میری عبد الرحمان سے بات ہو گئی ہے، اس کے کام کے لیے خور ہو رہا ہوں مگر وہ زیادہ رقم نہیں دے گا۔ ایک جگہ اور بھی بات کی ہے۔ اس نے رک کر کچھ سنا اور پھر مزید جھنجھلاہٹ سے بولا، اچھا فون رکھ رہا ہوں، مرحبا۔ اس نے کھٹاک سے فون رکھا اور ان کی طرف پلٹا۔ سوری گرلز، بمشکل چہرے پر بشاشت لاتے ہوئے وہ اب ان کا کارڈ ڈالنے لگا تھا۔ پہلی ہی کوشش کامیاب ہو گئی، وہ شاید کارڈ کو الٹا پکڑ رہی تھیں۔ لیجیے۔ سیاہ فام نے ریسیور ان کی طرف بڑھایا، پھر ان سے ہٹ کر دور چلا گیا۔ بس ایک منٹ کی کال کریں گے۔ حیا نے نمبر ملاتے ہوئے ڈی جے کو تنبیہ کی۔ سلیمان صاحب نے پہلی ہی گھنٹی پہ فون اٹھا لیا۔ وہ چپ ہوئی کہ نہیں؟ توبہ کتنا روتی ہے۔ جی جی ابا جی۔ وہ چپ ہو گئی اور پھر جلدی جلدی اپنی خیریت بتا کر فون بند کر دیا۔ ڈی جے نے بھی بمشکل 1 ہی منٹ گھر بات کی۔ بعد میں بقیہ رقم دیکھی تو بمشکل 1 یورو استعمال ہوا تھا، باقی 4 یوروز کا بیلنس ابھی موجود تھا۔ دونوں اپنی اجرت اور کنجوسی پہ خوب پچھتائیں کہ اب ابو ظہبی سے نکل کر تو یہ کارڈ کسی کام کا نہیں۔ حیا نے اسے اپنے گولڈن پاؤچ میں ڈال لیا۔ اب انہیں اپنا سامان لینا تھا۔ وہاں بہت سے ٹائرز چل رہے تھے، ہر ٹائرز پر بیگز اور سوٹ کیس قطار میں رکھے چلے آ رہے تھے۔ انہیں قطعاً علم نہیں تھا کہ اپنے بیگز کو کہاں تلاش کریں۔ وہ دونوں بدحواس سی ایک ٹائر سے دوسرے ٹائر کی طرف بھاگنے لگیں۔ ڈی جے کا تھوڑی دیر میں ہی سانس پھول گیا۔ کبھی حیا کو ایک جگہ اپنے سیاہ سوٹ کیس کا گمان گزرتا تو وہ ڈی جے کا ہاتھ کھینچ کر ادھر بھاگتی، مگر قریب سے دیکھنے پہ وہ کسی اور کا بیگ نکلتا۔ تو کبھی ڈی جے اپنے پورے تھیلے کو پہچان کر چلتے ہوئے ایک طرف دوڑتی، مگر اس پہ کسی اور کا نام درج ہوتا۔ حیا بتاؤ اب بیگز کہاں سے ڈھونڈیں؟ ڈی جے نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ اس کا سانس ڈونکی کی طرح چل رہا تھا۔ حیا نے بمشکل تھوک نگلی اور چہرے پہ آتے بال کانوں کے پیچھے اڑسے۔ اب سچ بولنے کا وقت تھا۔ ڈی جے مجھے سچ میں نہیں سمجھ آ رہی، میں آج زندگی میں پہلی دفعہ جہاز میں بیٹھ رہی ہوں۔ ڈی جے نے چند لمحے اس کا چہرہ دیکھا اور پھر اپنی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی۔ ہاتھ مارو، میں بھی آج پہلی دفعہ جہاز میں بیٹھی ہوں۔ حیا نے زور سے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا اور دونوں ہنس پڑیں۔ کافی دیر بعد ان کو ٹائرز کی ایک لسٹ نظر آئی جس پہ ہر فلائٹ کے مخصوص ٹائر کا نمبر درج تھا۔ فہرست دیکھ کر وہ 2 منٹ میں ہی انہیں اپنا مطلوبہ ٹرمینل مل گیا۔ سامان لے کر حیا اتنی تھک چکی تھی کہ جب ڈی جے نے وہیں ایک جگہ چمکتے فرش پہ بیٹھنے کو کہا تو وہ اپنا سارا نخرہ اور غرور بھلا کر طاق رکھ کر ادھر زمین پہ بیٹھ گئی۔ اپنے بیگز کے ساتھ وہ دونوں اب مزے سے فرش پہ بیٹھی ہر آتے جاتے کو دیکھ رہی تھیں اور ارد گرد مہذب نفس لوگ حیرت سے ان کو دیکھتے ہوئے گزر رہے تھے۔ ٹرمینل 1 سے جو پرواز ان کو ملی اس میں بھی عثمان شبیر ساتھ ہی تھے۔ اپنی داستان حیات فراموش کر کے وہ اب ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کا انٹرویو کرنے لگے۔ کون ہو؟ کہاں سے آئی ہو؟ کیوں آئی ہو؟ ترکی میں کدھر جانا ہے؟ کیوں جانا ہے؟ سبانجی یونیورسٹی، انہوں نے اتنی بلند آواز میں دہرایا کہ اگلی نشست پہ بیٹھی ترک خاتون نے گردن موڑ کر قدرے اونچے ہو کر ان کو دیکھا۔ سبانجی؟ اس سے آگے خاتون کی قدرے ستائش سے چند الفاظ ترک میں کہے جو حیا کو سمجھ نہ آئے۔ جواباً عثمان شبیر نے اپنی بھاری بھرکم آواز میں کچھ کہا تو وہ خاتون قدرے گڑبڑا کر واپس رخ پھیر گئیں۔ آپ نے ان کو کیا کہا؟ حیا نے کڑی نگاہوں سے انہیں گھورا۔ کچھ نہیں، تم بتاؤ، یہ پاکستان میں والدین اتنے آزاد خیال کب سے ہو گئے جو ان بچیوں کو اکیلے ترکی بھیج دیں؟
اکیلے نہیں ہیں ہم، پورا گروپ ہے. ہم 2 اسٹوڈنٹس ہیں اور باقی فیکلٹی ممبران ہیں جو 2 روز قبل روانہ ہو چکے ہیں، مگر انہوں نے تو جیسے سنا ہی نہیں. خیر، اب اکیلی جا رہی ہو تو خیال رکھنا کہ. اور پھر ان کا واز شروع ہو گیا. نماز پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، پردہ کیا کرو، سچ بولا کرو، اللہ سے ڈرو. غرض ہر وہ بات جو وہ اپنے بیٹے کی تربیت کے وقت انہیں بھول گئی تھی اب اچانک یاد آ گئی. حیا نے قدرے جھنجھلا کر رخ پھیر لیا. دوپہر 2 بجے کھڑکی کے اس پار نیچے، بہت نیچے اور فرسوں منظر نظر پھیلنے لگا. مرمرا کا سمندر، اوپر بادل اور برف، یوں جیسے نیلی چادر پہ سفید روئی کے گال تیر رہے ہوں. اور اس منظر کے سحر میں وہ کھوتی چلی گئی. جہاں سکندر کا ترکی اس کے قدموں تلے تھا. یہ رکھ لو. پرواز اترنے کا اعلان ہونے لگا تو نہایت زبردستی عثمان صاحب نے اپنا وزٹنگ کارڈ اسے تھمایا. اس پہ میرے گھر سیل اور آفس کے نمبرز لکھے ہیں. کبھی کبھار میں گھر پہ نہیں ہوتا اور کبھی کبھار میرا سیل بھی آف ہوتا ہے، مگر آفس کے نمبر پہ میں ہمیشہ ملتا ہوں. میری سیکرٹری کی فضولیات سے بچنے کے لیے ڈائریکٹ میری پرائیویٹ ایکسچینج ڈائل کیے گا. وہ ہے 14، یعنی 14، کیونکہ میری اور پاکستان کی تاریخ پیدائش 14 اگست ہے. رکھ لو، ضرورت پڑ سکتی ہے. عثمان شبیر سے بمشکل جان چھوٹ رہی تھی. ان کو کبھی کال کرنا یا دوبارہ ملاقات کا تصور ہی حیا کے لیے سوہاں رخ تھا. پھر بھی اس نے ان کے اصرار پہ اپنے سنہری پاؤچ میں وہ کارڈ بغیر دیکھے رکھ لیا. اتاتürk انٹرنیشنل ایئرپورٹ استنبول کی یورپی طرف واقع تھا. یہ اسے بعد میں علم ہوا تھا. البتہ جو بات ہمیشہ سے معلوم تھی وہ یہ تھی کہ استنبول دنیا کا وہ واحد شہر تھا جو 2 خطوں کو باہم ملاتا تھا، یورپ اور ایشیا. استنبول کے 2 حصے تھے، ایک یورپی طرف کہلاتا تھا اور دوسرا ایشیائی طرف، یا اناتولین طرف. اناتولین طرف کو عرف عام میں پرانا شہر بھی کہا جاتا تھا. وہ دونوں جب اپنے سامنے کی ٹرالیاں دھکیلتے آگے گئیں تو رومی فورم کے ارکان ان کو مل گئے جو انہیں لینے آئے ہوئے تھے. رومی فورم کا ایک ترک این جی او تھی جو بالخصوص ایکسچینج اسٹوڈنٹ کا بہت خیال رکھتی تھی. وہ 2 لڑکے تھے، احمد اور چغتائی. چغتائی نام تو ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، جیسے مصور عبد الرحمان چغتائی، ہے نا حیا؟ ڈی جے نے سرگوشی کی تھی. السلام علیکم. وہ بہت گرم جوشی اور احترام سے ملے. چغتائی نے ان سے بیگز لے لیے. آئیے، باہر گاڑی انتظار کر رہی ہے. چغتائی برادرز، پلیز پانی پلا دیں، بہت پیاس لگی ہے. حیا کی طرح ڈی جے بھی پیاس سے بدحال تھی. چغتائی نے سر اسبات میں ہلایا اور احمد کے ساتھ سامان اٹھانے لگا، اور پھر وہ دونوں ان کے آگے چلتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گئے. بے حد مہمان نواز قوم کے اس سپوت نے ان کو پانی کیوں نہیں پلوایا، یہ معمہ وہ ساری زندگی حل نہیں کر سکی. قومی امکان یہ تھا کہ چغتائی کی انگریزی کمزور تھی، جس کے باعث وہ ان کا مدہ سمجھ نہیں پایا تھا. باہر نکلنے سے قبل انہوں نے اپنی رقم ترک لیرا اور یوروز میں تبدیل کروا لی تھی. 1 لیرا پاکستانی 55 روپے کا تھا اور 1 یورو 125 روپے کا. 55 125 55 125. ڈی جے زیر لب کرنسی کی مالیت کا حساب لگاتی اور ان کی قیمت یاد کرتی باہر آئی. ایئرپورٹ کا دروازہ کھلتے ہی سردی کی ایک ایسی یخ بستہ ہڈیوں میں گھستی، خون مجمد کرتی لہر نے ان کا استقبال کیا کہ چند لمحوں میں حیا کے ہونٹ نیلے پڑنے لگے. یہاں مری اور ایوبیہ کی سرد ترین ہوا سے بھی کئی گنا زیادہ سرد ہوا چل رہی تھی. حیا نے بے اختیار بازو سینے پر لپیٹ لیے. وہ ٹھٹرنے لگی تھی. ان کا سامان خاصا وزنی اور بے تحاشا تھا. دونوں لڑکے سرمئی رنگ کی ہائی اس میں بیگز رکھتے رکھتے ہانپ گئے تھے. آپ واقعی صرف 5 ماہ کے لیے آئی ہیں؟ چغتائی نے سادگی سے پوچھا تو احمد نے اسے گھور کر موضوع بدل دیا. ہماری روایت ہے کہ جو بھی اتاتürk ایئرپورٹ سے استنبول آتا ہے ہم اسے سب سے پہلے سلطان ابو ایوب انصاری کے مزار پر لے کر جاتے ہیں. اس سے ان کا ترکی میں قیام اچھا گزرتا ہے. احمد کہہ کر بیگ گاڑی میں رکھنے لگا تو ڈی جے نے سرگوشی کی. مگر حیا، یہ تو توہم پرستی اور شرک. اس نے زور سے کونی مار کر ڈی جے کو خاموش کرایا، پھر اندر بیٹھتے ہوئے دبی آواز میں کہا، میزبانوں سے اس سردی میں بحث کی تو وہ تمہیں یہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے. پاگل، صبح تک مجمد ہو کر پڑی ہوگی اور آئندہ ترکی آنے والے سب سے پہلے تمہارے مجمد مجسمے کی زیارت کیا کریں گے. احمد کو ٹوٹی پھوٹی انگریزی آتی تھی، سو وہ سارا راستہ گرد و پیش کے متعلق بتاتا رہا. حیا کو اس سفر نامے سے دلچسپی نہ تھی، سو وہ رخ پھیرے کھڑکی کے باہر دیکھے گئی. وہ جو امریکی فلموں والی بلند و بالا عمارتوں کی آس لگائے بیٹھی تھی قدرے مایوس ہوئی، کیونکہ استنبول شروع میں تو یوں لگا کہ جیسے اسلام آباد ہو، مگر آہستہ آہستہ غور کرنے پہ محسوس ہوا کہ نہیں، وہ واقعی یورپ تھا. دکانوں کے چمکتے شیشے، صاف سڑکیں، مغربی لباس میں پھرتے لوگ، دکانوں کی چھتوں اور درختوں کے اوپر پڑی برف اور سڑک کے کنارے بچھی برف کی تہیں گویا سفید گھاس ہو. عجیب بات یہ تھی کہ اس قہر اور سردی میں بھی ترک لڑکیاں بڑے مزے سے منی اسکرٹس میں ملبوس ادھر ادھر گھوم رہی تھیں. خدا کرے آج رات برف نہ پڑے. چغتائی نے موڑ کاٹتے ہوئے ایک پرتوش نگاہ باہر پھیلے برف زار پر ڈالی. ہاں، خدا کرے رات واقعی برف نہ پڑے، احمد نے تائید کی. حیا اور ڈی جے نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ڈی جے آہستہ سے اردو میں بڑبڑائی، ایویں نہ پڑے، خود تو برف باری دیکھ دیکھ کے اکتا چکے ہیں، ہمیں تو دیکھنے دیں. اللہ کرے رات برف ضرور پڑے، آمین ثم آمین. اور حیا نے دل میں اس کی تائید کی. ونڈ اسکرین کے اس پار یورپین شہر کا اختتام دکھائی دے رہا تھا. آگے نیلا سمندر بہہ رہا تھا اور اس کی دوسری طرف استنبول کا ایشیائی حصہ آباد تھا.
دونوں حصوں کو ایک عظیم شان پل نے جوڑ رکھا تھا، دو خطوں کا ملاپ، دو تہذیبوں کا سنگم۔ مرمرا کے سمندر کا جو حصہ استنبول کے درمیان سے گزرتا ہے اسے بوسفورس کا سمندر کہتے ہیں۔ اس پل کا نام بھی بوسفورس برج ہے۔ احمد بتانے لگا، مگر ہم تو مزار پہ جا رہے تھے جو کہ یورپین حصے ہی میں ہے۔ پھر پل عبور کرنے کا مقصد؟ قریب آتے پل کو دیکھ کر حیا نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ پل کے اس طرف اناتولین شہر تھا۔ ہم نے پل عبور نہیں کرنا، اس کے قریب سے کسی کو اٹھانا ہے۔ ہم دونوں یہاں سے چلے جائیں گے، آگے مزار تک آپ کو اسی نے لے کر جانا ہے۔ چغتائی نے گاڑی ایک طرف روک دی۔ احمد اب لاک کھول کر باہر نکل رہا تھا۔ حیا نے اس خوبصورت اونچے پل کو دیکھا اور سوچا کہ کتنا برس وہ اس پل پر سے گزرا ہوگا، کتنی ہی دفعہ اس نے بوسفورس کے نیلے پانیوں پہ چاند کی پریوں کا رقص دیکھا ہوگا۔ جب وہ اس سے ملے گی تو کیا اس کی آنکھوں میں استنبول کی سفید گھاس سی برف جمی ہوگی یا مرمرا کے پانیوں کا جوش ہوگا؟ اور کیا وہ کبھی اس سے مل پائے گی؟ اس خیال پہ اس کا دل جیسے مرمرا کے سمندر میں ڈوب کر کسی لٹی پٹی کشتی کی طرح ہولے سے ابھرا تھا۔ کھڑکی کے اس پار سے ایک دراز قد لڑکی کار کی طرف چلی آ رہی تھی، چہرے کے گرد اسکارف لپیٹے، بلو جینس کے اوپر گھٹنوں تک سفید کوٹ پہنے، وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے چلتی آ رہی تھی۔ اس کی رنگت استنبول کے سورج کی طرح سنہری اور آنکھیں بوجھل بادلوں کی مانند سرمئی تھیں۔ وہ لڑکی ان دونوں ترک لڑکوں کے پاس پہنچی اور مسکراتے ہوئے چغتائی کے ہاتھ سے چابی لی۔ رحمت پیچھے کھڑی ہائی ایس کی جانب اشارہ کر کے کچھ کہنے لگی اور وہ لڑکی اپنی نرم مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلاتی سنتی گئی۔ پھر وہ دونوں چلے گئے اور وہ لڑکی کار کی طرف آئی، دروازہ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گردن گھمائی۔ السلام علیکم، وہ ترکی میں خوش آمدید۔ اس کی انگریزی شائستہ اور انداز بے حد نرم تھا۔ حیا نے محسوس کیا کہ ترک السلام علیکم کے بجائے سلام علیکم کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ حیا نے اس کا بڑا ہاتھ تھاما تو اسے لگا کہ اس نے اتنا نرم ہاتھ کبھی نہیں چھوا۔ وہ ہاتھ نہیں گویا مکھن کا ٹکڑا تھا۔ میرا نام ہالے نور ہے، میرا تعلق رومی فارم سے ہے، میں سبانجی سے ٹرمینل سائنس اینڈ انجینئرنگ میں ایم ایس کر رہی ہوں۔ ایئرپورٹ پر آپ کو لینے کے لیے بھی مجھے ہی آنا تھا، مگر میں کہیں پھنس گئی تھی، اسی لیے نہیں آ سکی، بہت معذرت۔ اس نے کار واپس موڑ دی تھی۔ حیا سلیمان، ختیجہ رانا۔ ان کے تعارف کو ہالے نور نے اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ سنا اور سر ازبات میں ہلایا۔ وہ واقعی نور کا حالہ تھی، دھلی ہوئی چاندنی۔ اب ہم انصاری محلہ جا رہے ہیں، وہ اسٹیئرنگ وہیل گھماتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ محلہ؟ اردو محلہ؟ حیا، ڈی جے نے دھیرے سے سرگوشی کی، شاید تب ہی تو کہتے ہیں کہ اردو ترک سے نکلی ہے۔ تم نے میٹرک میں اردو زبان کے مضمون میں اس فقرے کا رٹا نہیں لگایا تھا کہ لفظ اردو ترک سے زبان سے نکلا ہے جس کے معنی لشکر کے ہیں؟ ڈی جے نے چہک کر فقرہ مکمل کیا۔ ایوب سلطان جامعہ کے بیرونی بازار کا نام انصاری محلہ تھا، بے حد رش، بہت سے لوگ اور ہر سو اڑتے چگتے کبوتر۔ وہ تینوں لوگوں کے درمیان سے بمشکل راستہ بناتی مسجد کے احاطے تک پہنچی تھیں۔ نماز سے فارغ ہو کر حیا نے دیکھا وہاں جامعہ کا نام ایوب سلطان سمیع لکھا تھا۔ اس نے سوچا کہ جامعہ میں جے کی جگہ سی لکھا ہے، جو کہ غلط لگ رہا تھا۔ ہماری زبان میں سی کو عربی میں جیم کی آواز سے پڑھا جاتا ہے۔ انصاری محلے کی رش سے گزرتے ہوئے اس کی حیرت پر حالے نے اسے بتایا۔ وہ مسکراتی ہوئی بڑے اعتماد سے اپنے سفید کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے چل رہی تھی۔ اس کی بات پہ حیا بے اختیار چونکی۔ حیران کیوں ہوں؟ حالے نے رک کر شاپر سے اپنے جوتے نکالتے ہوئے اسے پوچھا۔ وہاں مسجد میں داخلے کے وقت جوتے باہر رکھنے کے بجائے شاپر میں رکھنے اور ساتھ شاپر ہمہ وقت اٹھائے رکھنے کا رواج تھا۔ یعنی اگر کسی کا نام جہان ہو تو وہ ترک ہجوں میں ایسے لکھے گا؟ بلا ارادہ اس کی لبوں سے نکلا۔ پھر فوراً گڑبڑا کر ڈی جے کو دیکھا، وہ ذرا فاصلے پر کبوتروں کی تصویریں کھینچ رہی تھی۔ اس نے نہیں سنا تھا۔ حالے شاپر ڈسٹ بن میں پھینک کر سیدھی ہوئی اور مسکرا کر ہجے کر کے بتایا، سیحان۔ اوہ! اس نے خفیف سا سر جھٹکا، تبھی وہ اسے فیس بک پہ نہیں ملا تھا۔ وہ اس کو جہان لکھ کر ڈھونڈ رہی تھی، مگر وہ اپنے نام کو سیحان لکھتا ہوگا۔ گلی صاف ستھری اور کشادہ تھی، دونوں اطراف میں دکانوں کے دروازے کھلے تھے، آگے کرسیاں میزیں بچھی تھی اور ارد گرد بہت سے اسٹال لگے تھے۔ سڑک کے کناروں پہ کھلے عام کتے ٹہل رہے تھے، مگر وہ بھوک نہیں رہے تھے۔ حیا کو بھوک لگ رہی تھی اور اب اس کا سفر نامے سے بور ہونے لگی تھی۔ بمشکل وہ تینوں اس رش بھرے محلے سے نکلیں۔ ایکسچینج اسٹوڈنٹ کو ان کا پہلا کھانا ایک ترک میزبان کے گھر دیا جاتا ہے، اور ابھی ہم اس میزبان خاندان کے گھر جا رہے ہیں۔ جب وہ کار میں بوسفورس کے پل پر سے گزر رہی تھی تو حالے نے بتایا۔ کھانے کا سن کر ان پہ چھائی وزاریت ذرا کم ہوئی۔ میزبان خاندان کا گھر استنبول کے ایک پوش علاقے میں واقع تھا۔ کشادہ سڑک، خوبصورت بنگلوں کی قطار اور بنگلوں کے سامنے سبزے پہ جمی برف۔ ان کے اسکالرشپ کوآرڈینیٹر نے چند باتیں انہیں ذہن نشین کروا دی تھیں کہ ترکی میں جوتے گھر سے باہر اتارنے ہیں، گھاس پہ نہیں چلنا اور ملاقات کے وقت ترک خاندان کے بڑے کا ہاتھ چومنا ہے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، اس تکلف کو رہنے دو۔ ان دونوں نے گھر کے داخلی دروازے کے باہر بچھے میٹ پہ جوتے اتارے تو اندر سے آتی وہ مشفق اور معمر خاتون پیار بھری خفگی سے بولی تھی، پہلے دن کوئی اصول نہیں ہوتے، سلام علیکم اور ترکی میں خوش آمدید۔
آپ کے اصولوں کی پاسداری میں ہمارے لیے فخر ہے۔ حیا نے مسکراتے ہوئے ان کا ہاتھ تھاما اور سر جھکا کر ان کے ہاتھ کی پشت کو لبوں سے لگایا۔ معمر خاتون، مسز عبداللہ کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ اندر آ جاؤ۔ وہ راستہ دینے کے لیے ایک طرف ہٹیں۔ ان کی سرخ بالوں والی بیٹی آگے بڑھی اور کارپیٹ شوز حیا اور ڈی جے کے قدموں میں رکھے۔ وہ ریشمی کپڑے سے بنے کوٹ شوز کی شکل کے جوتے تھے۔ دونوں نے جھک کر وہ جوتے پہنے اور اندر داخل ہوئیں۔ اس ترک گھر کا فرش لکڑی کا بنا تھا۔ لانگ روم کے فرش پہ بہت خوبصورت قالین بچھے تھے اور باتھ روم ہاتھ دھونے کے لیے آئی تو دیکھا وہاں الگ سے ٹوٹی وغیرہ نہیں تھی، بلکہ ایک طرف قطار میں نل لگے تھے۔ البتہ باتھ روم کے فرش پر بھی ریگزین اور کاؤچ بچھے تھے۔ حیرت انگیز! وہ واپس آئی تو ڈائننگ ہال میں کھانا لگایا جا رہا تھا۔ ڈی جے جھک کر پیار سے مسز عبداللہ کی 6 سالہ نواسی عروہ سے کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ 3 خواتین پر مشتمل چھوٹا سا کنبہ تھا اور چونکہ وہ دونوں لڑکیاں تھیں سو حالے نے ایسے ترک خاندان کا چناؤ کیا تھا جس میں کوئی مرد نہ تھا۔ اسی پل مسز خاتون سوپ کا بڑا سا پیالہ اٹھائے آئیں۔ حالے ان کی مستعدی سے مدد کروا رہی تھی۔ تم کیا کہہ رہی تھیں؟ تمہارا یہاں کوئی رشتہ دار بھی ہے؟ انہوں نے سوپ کا ڈونگا میز پہ رکھا۔ حیا نے ایک نظر اس ملغوبے کو دیکھا۔ جی، میری پھپھو ہیں ادھر۔ وہ سوپ کو زردیدہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ کدھر رہتی ہیں؟ ادھر۔ اس نے پرس سے وہ مڑا سا تڑا کاغذ نکال کر حالے کو تھمایا۔ حالے نے ایک نظر اس کاغذ کو دیکھا اور پھر اسبات میں سر ہلا دیا۔ کل میں ملوا دوں گی تمہیں ان سے، ابھی کھانا شروع کرو۔ اس نے کاغذ واپس حیا کی جانب بڑھا دیا۔ ڈی جے، ہم واقعی ترکی میں بھوکے مریں گے۔ اس ملغوبے کی شکل تو دیکھو۔ مجھے تو پھر سے متلی ہو رہی ہے۔ حیا جبران مسکراتے ہوئے ہولے سے اردو میں بولی۔ مسز عبداللہ نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ یہ کہہ رہی ہے کہ ان خواتین کا خلوص اسے شرمندہ کر رہا ہے۔ ڈی جے نے جلدی سے ترجمانی کرتے ہوئے میز کے نیچے سے اس کا پیر زور سے کچلا۔ اوہ شکریہ۔ مسز عبداللہ مسکرا کر کھانا پیش کرنے لگیں۔ سوپ دراصل سرخ مسور کی دال کا شوربہ تھا اور اردو جیسی ترک میں اسے چوربا کہتے تھے۔ وہ ذائقے میں شکل سے بڑھ کر بدمزہ تھا۔ چند لمحوں بعد ہی دونوں پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹ کی برداشت جواب دینے لگی۔ حیا، مجھے الٹی آنے والی ہے اور میں مرنے کے قریب ہوں۔ وہ بوقت مسکراہٹ چہروں پہ سجائے چمچہ بھر رہی تھی۔ تو خواتین بہت مرغوبیت سے سوپ پی رہی تھیں۔ چوربا ختم ہوا تو کھانا آ گیا، وہ اس سے بھی بڑھ کر بدمزہ۔ ایک چاولوں کا پلاؤ تھا۔ پاکستان میں پلاؤ کو پے کے اوپر پیش کے ساتھ بولا جاتا تھا، مگر یہاں اسے پے کے تلے زیر کے ساتھ بولا جاتا تھا۔ پلاؤ شکل میں ابلے چاولوں سے مختلف نہ تھا۔ ساتھ چنے کا سالن اور مرغی کی گریوی تھی جو کہ منچورین کی طرح دکھتی تھی۔ وہ 1.5 دن کی بھوکی تھی اور اوپر سے یہ بدمزہ کھانے مزید حالت خراب کر رہے تھے۔ وہی ترک خواتین ہی کھا رہی تھیں۔ پلاؤ کا پیالہ بھی ختم ہو چکا تھا اور ہم پاکستان میزبانوں کے برعکس وہ اسے دوبارہ بھرنے کے لیے دوڑی نہیں تھیں۔ وجہ ان کے خلوص کی کمی نہ تھی، بلکہ شاید یہی ان کا طریقہ تھا کہ پیالہ ایک ہی دفعہ بھر کر رکھا جاتا تھا۔ ختیجہ، تمہاری دوست مجھے کچھ پریشان سی لگ رہی ہے۔ خیریت؟ مسز عبداللہ نے پوچھ ہی لیا۔ ڈی جے نے گڑبڑا کر اسے دیکھا۔ سب کھانے سے ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگے تھے۔ حیا نے میز تلے آہستہ سے اپنا پاؤں ڈی جے کے پاؤں پہ رکھا۔ فیملی فرینڈ کی ہما، کوئی معقول وجہ بتاؤ تم ان کو۔ نہیں، وہ دراصل حیا بہت ڈرپوک ہے۔ اسے اسٹریٹ کرائم سے بہت ڈر لگتا ہے اور یہ پہلی دفعہ اکیلی یورپ آئی ہے تو یہ پوچھ رہی ہے کہ کہیں استنبول میں ہمارا آرگنائز ڈی مینر سے تو واسطہ نہیں پڑ جائے گا۔ حیا خفت سے سر جھکائے لب کاٹ رہی تھی۔ وہ خالی ہاتھ ان کے گھر آئی تھیں اور انہوں نے میز بھر دی تھی، پھر بھی ان کے نخرے ختم ہونے ہی نہیں آ رہے تھے۔ اسے بے حد پچھتاوا ہوا۔ وہ بات سنبھالنے پہ ڈی جے کے بے حد ممنون تھی۔ قطعاً نہیں، استنبول بہت محفوظ شہر ہے، سرخ بالوں والی لڑکی کی رسا سے بولا۔ یہاں کی پولیس ایسے لوگوں کو کھلے عام نہیں پھرنے دیتی۔ بالکل، استنبول میں قانون کی بہت پاسداری کی جاتی ہے، حالے نے تاکید کی۔ مسز عبداللہ خاموشی سے سن رہی تھیں۔ ان کے چہرے پہ کچھ ایسا تھا کہ حیا انہیں دیکھے گئی۔ جب حالے نور استنبول کی شان میں ایک لمبا قصیدہ پڑھ کر فارغ ہوئی تو مسز عبداللہ نے گہری سانس لی۔ خدا کرے تمہارا واسطہ کبھی عبد الرحمن پاشا سے نہ پڑے۔ حیا نے دھیرے سے کانٹا واپس پلیٹ میں رکھا۔ ایک دم پورے ہال میں اتنا سناٹا چھا گیا تھا کہ کانٹے کی کانچ سے ٹکرانے کی آواز سب نے سنی۔ کون پاشا؟ ڈی جے نے الجھ کر مسز عبداللہ کو دیکھا۔ وہ ممبئی کا ایک اسمگلر ہے، یورپ سے ایشیا اسلحہ اسمگل کرتا ہے۔ استنبول میں اگر چڑیا کا بچہ بھی لاپتہ ہو جائے تو اس میں پاشا کا ہاتھ ہوتا ہے۔ بوسفورس کے سمندر میں ایک جزیرہ ہے، بیوک ادا، اس جزیرے پہ اس مافیا کا راج ہے اور میری ماں کو خوف بہت آتے ہیں۔ ان کی بیٹی نے خفگی سے ان کو دیکھا۔ یہ لڑکیاں سمجھتی ہیں کہ میری عقل میرا ساتھ چھوڑنے لگی ہے۔ بالکل ٹھیک سمجھتی ہیں۔ وہ ایکسچینج اسٹوڈنٹس، کان کھول کر سن لو۔ حالے نے قدرے تلملا کر مداخلت کی۔ استنبول میں ایسا کوئی کرائم سین نہیں ہے، یہ سب گھریلو عورتوں کے افسانے ہیں۔ یہاں کوئی بھارتی اسمگلر نہیں ہے۔ دونوں ترک لڑکیاں اپنی تعین بات ختم کر کے اب سویٹ ڈش کی طرف متوجہ ہو چکی تھیں۔ ختیجہ بھی ان کی باتوں پہ مطمئن ہو کر شکر پارے کھانے لگی، مگر حیا کے حلق میں وہ بہت میٹھے سے شکر پارے کہیں اٹک سے گئے تھے۔
ابوظہبی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ اس نے اس حبشی کے منہ سے پاشا کا نام سنا تھا۔ وہ نہایت مزمل صاحب اپنی بیوی سے عربی میں بات کر رہا تھا، اپنے بیٹے کے علاج کا ذکر، مگر ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور پاشا کے نام کا ذکر کر رہا ہو، اور واقعی ترک گھریلو عورتوں کے افسانوں کے مرکز پاشا کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ الوداعی لمحات میں جب باقی سب آگے نکل گئے تو مسز عبداللہ نے دھیرے سے حیا کے قریب سرگوشی کی۔ یہ لڑکیاں استنبول کی برائی نہیں سن سکتی، تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں کہ تم کرائم سے ڈرتی ہو اور خوبصورت بھی ہو۔ خوبصورت لڑکیوں پہ عموماً ایسے لوگ نظر رکھتے ہیں۔ حیا نے چونک کر انہیں دیکھا، ان کے جھریوں زدہ چہرے پہ سچائی بکھری تھی۔ وہ واقعی اپنا وجود رکھتا تھا۔ وہ بالکل سن سی ہوئی انہیں دیکھے گئی۔ کیا افواہوں کا خوف مجسم صورت میں ان کے سامنے آ گیا تھا، یا ان کی عقل واقعی ان کا ساتھ چھوڑ رہی تھی؟ شام کے سائے گہرے پڑ رہے تھے جب وہ سبانجی یونیورسٹی پہنچی۔ سبانجی امرا کی جامعہ تھی۔ وہاں 4 ماہ کے ایک سیمسٹر کی فیس بھی $10,000 سے کم نہ تھی۔ شہر سے دور مضافات میں واقع وہ قدرے گولائی میں تعمیر کردہ عمارت بہت پرسکون دکھتی تھی۔ چونکہ وہ جگہ استنبول شہر سے تقریباً 45 منٹ کے فاصلے پہ تھی، اسی لیے سبانجی میں ڈے اسکالرز نہیں ہوتے تھے۔ ان کے تمام طلبہ و طالبات بشمول حال نور جیسے لوگوں کے، جن کے گھر استنبول میں ہی تھے، ہاسٹلز میں رہائش پذیر تھے۔ یونیورسٹی کی عمارت سے دور برف سے ڈھکے میدانوں میں ایک جگہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ اونچی عمارتیں کھڑی تھیں۔ وہ ان کی رہائشی ڈوم بلاکس تھے۔ انگریزی ہورفیل کی صورت کھڑی 3 منزلہ عمارتیں، جن کے کمروں کے آگے بالکونیوں بنی تھیں۔ 6 کمرے ایل کی ایک لکیر پہ تھے اور 6 دوسری لکیر پر۔ تمہارا کمرہ دوسری منزل پر ہے، حالے نے اس کا سامان گاڑی سے نکالتے ہوئے بتایا۔ حیا اور ڈی جے دوسرا بیگ گھسیٹ کر لا رہی تھیں۔ ایل کی شکل کا روم بلاک، جس کو حالے B1 کہہ رہی تھی، کے باہر گولائی میں چکر کھاتی سیڑھیاں کھلے آسمان تلے بنی تھیں جو اوپر تک لے جاتی تھیں۔ ہولے ان کی سیڑھیوں کے ہر 2 زینوں کے درمیان خلا تھی اور زینوں پہ برف کی موٹی تہہ تھی۔ ذرا سا پاؤں پھسلے اور ان کی ٹانگ اس گیپ سے نکل کر نیچے پھسل جائے۔ وہ تینوں گرتی پڑتی بمشکل حیا کا سامان اوپر لائیں۔ کمرہ تو اچھا ہے، ہم یہاں رہیں گے۔ حیا نے حالے کی تھامی چابی سے اپنی ڈومیٹری کا دروازہ کھولا تو بے اختیار لبوں سے نکلا، ہم نہیں، صرف تم، کیونکہ ختیجہ کا بلاک B2 ہے، وہ جو سامنے ہے۔ اس نے انگلی سے دور برفیلے میدان میں بنی عمارت کی جانب اشارہ کیا۔ کیا مطلب؟ میں ادھر اکیلی؟ وہ دنگ رہ گئی۔ بعد میں تم بدلوا سکتی ہو، روم آفیسر سے کہہ کر۔ ابھی تم آرام کرو۔ ہر کمرے میں 4 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ہر اسٹوڈنٹ کی ٹیلی فون ایکسٹینشنز اس کی میز پہ ہوتے ہیں۔ آج کل چھٹیاں ہیں، اکثر طالب علم اپنے گھر گئے ہوئے ہیں۔ تمہارا کمرہ خالی ہے، مگر تم جا کر اپنے بیڈ پر ہی سونا۔ ترک لڑکیوں کے بستر پہ کوئی سو جائے تو وہ بہت برا مانتی ہیں۔ کوئی مسئلہ ہو تو میرا روم بلاک B4 ہے، اوکے؟ مسکرا کر وہ بولی تو حیا نے سر ہلا دیا۔ ڈی جے نے بے چارگی سے اسے دیکھا اور حالے کے ہمراہ سیڑھیاں اترنے لگی۔ حالے، سنو، اس عمارت کے پیچھے کیا ہے؟ کسی خیال کے تحت اس نے پوچھا۔ حالے مسکرا کر پلٹی اور بولی، جنگل۔ پھر وہ دونوں زینہ اتر گئیں۔ حیا نے ایک جھرجھری لے کر پلٹی اور اندر کمرے میں قدم رکھا۔ کمرہ خوبصورتی سے آراستہ تھا، ہر دیوار کے ساتھ ایک ڈبل سٹوری بنک رکھا تھا۔ عموماً ایسے بنکس میں نیچے ایک بیڈ اور اوپر بھی ایک بیڈ ہوتا ہے، مگر اس میں نیچے ایک بڑی سی رائٹنگ ٹیبل بنی تھی۔ اس کے ساتھ ہی لکڑی کی سیڑھیاں اوپر جاتی تھیں جہاں ایک آرام دہ بیڈ تھا۔ میز پہ ایک ٹیلی فون رکھا تھا۔ وہ چاروں بنکس کو دیکھی اپنے نام کی میز کی کرسی کھینچ کر نڈھال سی بیٹھ گئی۔ وہ ایک تھکا دینے والا دن ثابت ہوا تھا، مگر ابھی تو وہ تھکن کے بجائے عجیب سی اداسی سے گری تھی۔ غیر ملک، غیر خطہ، غیر جگہ اور تنہا کمرہ جس کے پیچھے جنگل تھا، اسے جانے کیوں بے چینی ہونے لگی۔ وہ فریش ہونے کے لیے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی تاکہ باہر کہیں باتھ روم ڈھونڈے۔ ابھی اس نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ 2 کمرے چھوڑ کر ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک لڑکا بیگ اٹھائے نکلا۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور پھر متفل کر دیا۔ گرلز ہاسٹل میں لڑکا؟ اگر پاکستان میں ہوتی تو یقیناً یہی سوچتی، مگر یہ بات تو سبانجی کے پروکس میں پڑ چکی تھی کہ وہ مخلوط ہاسٹل ہے، البتہ ایک کمرے کے اندر صرف ایک صنف والے افراد ہی رہ سکتے ہیں۔ وہ بددل سی ہو کر واپس کرسی پہ آ بیٹھی۔ سامنے والی دیوار پہ ایک سفید اور سیاہ تصویر آویزاں تھی۔ پینسل سے بنایا گیا وہ خاکہ ایک کلہاڑے کا تھا جس کے پھل سے خون کی بوندیں گر رہی تھیں۔ خاکہ بے رنگ تھا، مگر خون کے قطروں کو بے حد شوخ سرخ رنگ سے بنایا گیا تھا۔ اس نے جھرجھری لے کر دوسری دیوار کو دیکھا۔ وہاں ایک لڑکی کے چہرے کا بے رنگ پینسل سے بنا خاکہ ٹنگا ہوا تھا۔ وہ تکلیف کی شدت سے آنکھیں نیچے ہوئے تھی، اس کی گردن پہ چھری چل رہی تھی اور اس کے بھڑکیلے سرخ خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ وہ مضطرب سی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان تصاویر والی دیوار کے ساتھ لگے بینک کی میز پہ بہت سے چاقو اور چھریاں قطار میں رکھے تھے، ہر سائز، ہر قسم اور ہر دھار کا چاقو، جن کے ہولے کے پھل مدھم روشنی میں بھی چمک رہے تھے۔ وہ یکدم بہت خوفزدہ ہو کر باہر لپکی۔
कॉरिडोर में बहुत अंधेरा था। दूर नीचे बर्फ से ढके मैदान दिखाई दे रहे थे। वो तेजी से सीढ़ियों की जानिब बढ़ी। जैसे ही उसने पहले सीने पर कदम रखा, ऊपर छत पे लगा बल्ब एकदम जल उठा। वो ठटक कर रुकी और गर्दन घुमाई। कॉरिडोर खाली था, वहां कोई नहीं था। फिर बल्ब किसने जलाया? उसकी गर्दन की पुष्ट के बाल खड़े होने लगे थे। धड़कते दिल के साथ वो पलटी और जीना उतरने लगी। तभी एकदम ठाक की आवाज के साथ ऊपर कोई दरवाजा बंद हुआ। उसने पत्थर बन जाने के खौफ से पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो तेजी से सीढ़ियां फलांगती चली गई। आखिरी जीने से उतरकर जैसे ही उसने बर्फ जार पे कदम रखा, ऊपर बालकोनी में जलता बल्ब बुझ गया। बाहर जोरों शोर से बर्फ गिर रही थी। ताजा पड़ी बर्फ से उसके कदम फिसलने लगे थे। सफेद सफेद गाले उसके बालों और जैकेट पे आ ठहरे थे। वो गिरते पड़ते डीजे के ब्लॉक की तरफ बढ़ रही थी। इससे पहली दफा अपनी मांगी गई दुआ पे पछतावा हुआ था। काश आज ये बर्फ ना पड़ती। नीटू की दूसरी मंजिल की बालकोनी में वो दम लेने को रुकी। इसे मंजिल याद थी, मगर कमरे का नंबर भूल चुका था। उसने होठों के गिर्द हाथों का प्याला बनाकर जोर से आवाज दी, डीजे, तुम कहाँ हो? डीजे, डीजे। एक दरवाजा झट से खुला और किसी ने हाथ से पकड़कर अंदर खींचा। अगर तुम 2 मिनट मजीद ताखिर करती तो मैं मर चुकी होती, हया। डीजे भी उसी की तरह तनहा और खौफजदा लग रही थी, मगर इस कमरे में आकर हया का सारा खौफ उड़नछू हो चुका था। डरो मत, तुम्हारे लिए ही तो आई हूँ। मुझे पता था तुम अकेली डर रही हो, वरना मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी रह लेती। वो लापरवाही से शाने उचकाकर बोली, फिर बेख्तियार जमाई रोकी। खौफ खत्म हुआ तो नींद तारी होने लगी। मगर डीजे, मैं सोऊंगी किधर? इन 3 खाली बेड्स पे कांटे बिछे हुए हैं क्या? मगर हाले ने कहा था कि तुर्क लड़कियां। फिलहाल यहाँ ना हाले हैं ना ही तुर्क लड़कियां। मगर अल्लाह तो देख रहा है। गैर मुल्क में उसका सोया हुआ खौफ खुदा जाग उठा था। और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला हाले को पता नहीं लगने देगा। अब बिस्तर में घुसो और सो जाओ। खुदा जाने मुझे किस पागल कुत्ते ने काटा था जो तुर्की आ गई। आगे झील, पीछे जंगल, इतनी वहशत। डीजे कंबल में लेटे बड़बड़ा जा रही थी। नींद से तो वो भी बेहाल होने लगी थी। सो डीजे के करीब बैंक की सीढ़ियां फलांग कर ऊपर कंबल में लेट गई। हया, वो कच्ची नींद में थी जब डीजे ने उसे पुकारा। उसकी पलकें इतनी बोझल थीं कि इन्हें खोल नहीं पा रही थी। सामने वाले कमरे में बड़े हैंडसम से लड़के रहते हैं, मैंने इन्हें कमरे में जाते देखा है। अच्छा। उसका जहन गुनूदगी में डूब रहा था। और सुनो, वो पिलाओ इतना बुरा नहीं था। हमें सिर्फ सफर की थकावट की बाइस बुरा लगा। और सुनो, मगर डीजे की बात मुकम्मल होने से कबल ही वो सो चुकी थी। दरवाजे पे मदन सी दस्तक हुई तो वो सरअद से कुर्सी से उठी। एक नजर सोती डीजे पे डाली, दूसरी अपने जेर इस्तेमाल बैंक पे जो दोबारा से बिना सिल्वर शिकन के बनाया जा चुका था, वो जिस पे तुर्क लड़कियों के एतमाद के खून किए जाने की कोई निशानी बाकी ना थी। और दरवाजा खोल दिया। सलाम अलैकुम एक्सचेंज स्टूडेंट्स। हाले नूर हशाश सी खड़ी मुस्कुराती खड़ी थी। वो यूं थी गोया धुंधली हुई चांदनी। सियाह स्कार्फ चेहरे के गिर्द लपेटे, हल्की सब्ज लंबी जैकेट तले सफेद जीन्स पहने, शाने पे बैग और हाथ में चाबियों का गुच्छा पकड़े वो पूरी तैयारी के साथ आई थी। वालेकुम अस्सलाम, आओ हाले। मैं तुम्हारे रूम में गई थी मगर तुम उधर नहीं थी। मैंने अंदाजा किया कि तुम यहीं होगी। हाले ने अपना बैग मेज पे रखा और कुर्सी खींचकर नफासत से बैठी। हाँ, मैं आलल सुबह ही इधर आ गई थी। डीजे की याद आ रही थी। खदीजा सो रही है। हाले ने गर्दन ऊंची करके ऊपर देखा। हाँ, डीजे दो मोटे कंबल गठरी की सूरत खुद पे लपेटे सो रही थी। हाँ, और शायद देर तक सोती रहे। ओह, मैंने सोचा था कि तुम्हारे फोन रजिस्टर्ड करवाने चलेंगे। तुर्की में गैर मुल्की फोन पे तुर्क सिम कार्ड 1 हफ्ते के बाद ब्लॉक हो जाता है। हाँ बिल्कुल, तुम लोग जाओ और मेरा फोन भी ले जाओ। मैं अभी 2 घंटे मजीद सोऊंगी। कंबलों के अंदर से आवाज आई तो हाले मुस्कुरा दी। मुस्कुराते हुए उसकी चमकती सुरमई आंखें छोटी हो जाती थी। चलो हया, हम दोनों चलते हैं। वो दोनों साथ साथ खड़ी हो गई थी। हया सुबह अपने कमरे में जाकर फ्रेश हो आई थी। अभी वो स्याह चूड़ीदार पजामे और टखनों तक आती स्याह लंबी कमीज में मलबूस थी। शेफून का दुपट्टा गर्दन के गिर्द मफलर की तरह लपेटे और ऊपर लंबे स्याह स्वेटर पहने हुए जिसके बटन सामने से खुले थे। कुछ दिन मेरे खुशकिस्मत दिन होते हैं जब मेरे पास कार होती है, और कुछ दिन मेरे बदकिस्मत दिन होते हैं जब मेरे पास कार नहीं होती। और आज मेरा खुशकिस्मत दिन है, हाले ने उठते हुए बताया। अभी हम करीबी दुकानों में जाएंगे और अगर वहां से फोन रजिस्टर ना हुए तो जवाहिर चलेंगे। उसके बाद वहां से जहांगीर। जवाहिर? हाया ने आबरू उठाई। जहांगीर को उसने किसी तुर्क का नाम समझकर नजरअंदाज कर दिया। जवाहिर शॉपिंग मॉल है, यूरोप का सबसे बड़ा और दुनिया का छठा बड़ा शॉपिंग मॉल। ओह अच्छा, जैसे पार्क टावर्स? ऊपर कंबलों से आवाज आई। पार्क टावर? हाले ने गर्दन उठाकर खदीजा की कंबलों को देखा। हमारा पार्क टावर एशिया के सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल शुमार होता है, वो खुनूदा आवाज में बोली। नाइस। हाले 27 से मुस्कुराकर बाहर निकल गई। हाया ने उसके जाने की तसल्ली कर ली, फिर लपक कर पीछे आई और सीढ़ी चढ़कर डीजे का कंबल खींचा। ये पार्क टावर्स एशिया का सबसे बड़ा मॉल कब से हो गया? उसने कौन सा जाकर चेक कर लेना है, थोड़ा शो मारने में क्या हर्ज है। डीजे खटाब से फिर से कंबल में घुस गई। हाली ड्राइव करते हुए
सी बार बार माजरत कर रही थी। फोन रजिस्टर नहीं हो सके थे। एविया की 2 दुकान पहले तो मिली ही नहीं, दूसरी मोबाइल कंपनियों की दुकानें ही हर जगह थी। यूं जैसे आप जोंग की दुकानें तलाश कर रहे हों और हर तरफ यूफोन की दुकानें हों। बमुश्किल 1-2 दुकान मिली तो उसका मैनेजर शॉप बंद करके जा रहा था। लाख मिन्नतों पर भी उसने दुकान नहीं खोली और चला गया। अब हाले मुसलसल शर्मिंदा होकर इजहार कर रही थी। बस करो हाले, बाद में हो जाएगा ये काम, अब मुझे शर्मिंदा मत करो। खैर तुम्हारा दूसरा काम तो करूं, जहांगीर चलते हैं। हाले ने गहरी सांस अंदर खींची। गाड़ी सड़क पर रवां दवा थी और खिड़की के बाहर हर सू बर्फ दिखाई दे रही थी। तुम एड्रेस दिखाओ, हम पहुंचने वाले हैं। किधर? हया ने नासमझी से ड्राइवर करती हाले को देखा। जहांगीर, और किधर? वहां क्या है? तुम्हारी आंटी का घर। कल कहा तो था कि तुम्हें ले जाऊंगी, सुबह बताया भी था, भूल गई? तुम मुझे उधर ले जा रही हो? वो हक्का बक्का रह गई। हाँ ना, अब एड्रेस दिखाओ। स्ट्रीट नंबर तो मुझे याद रह गया था, आगे बताओ। ओह हाले, उसने हड़बड़ाकर पर्स में वो मुड़ा तोड़ा कागज निकाला। उसने कागज पे देखा, उस इलाके का नाम सिहांगीर लिखा हुआ था। वो इसे सिहांगीर पढ़ रही थी। अब उसे याद आया कि तुर्कों का सी जीम की आवाज से पढ़ा जाता है। अगर उसे जरा सा भी अंदाजा होता कि वो इधर जाना है तो वो तहाइफ ही उठा लेती जो अम्मा ने भेजे थे। जरा अच्छे कपड़े ही पहन लेती, थोड़ा सा मेकअप ही कर लेती। लो, ये तो सामने ही था। अब तुम जाओ, मुझे इधर थोड़ा काम है। मेरा नंबर तुमने फोन में फीड कर लिया है ना? जब फारिग हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊंगी। घंटा तो मुझे लग ही जाएगा, फिर खाना साथ खाएंगे। गाड़ी रुक चुकी थी। हया ने तो बेहजमी से इसकी हिदायत सुनी और दरवाजा खोलकर नीचे उतरी। उसके दरवाजे बंद करते ही हाले गाड़ी जन से भगाकर ले गई। वो एक खूबसूरत सा छोटा सा बंगला था। बैरूनी चार दीवारी की जगह सफेद रंग की लकड़ियों की बाड़ लगी थी। गेट भी लकड़ी की बाड़ का बना था। गेट के पीछे छोटा सा बागीचा था और उसके आगे वो बंगला। बंगले की गुलाबी छत मखरूती थी। दाखिली सफेद दरवाजा जरा ऊंचा था। उस तक चढ़ने के लिए 2 स्टेप्स बने थे। स्टेप्स के दोनों अतराफ शोख रंग फूलों और वाले गमले रखे थे। तो ये थी वो छोटी सी जन्नत जिसमें वो रहता था और जिससे बाहर निकलने का उसने कभी नहीं सोचा था। वो गेट को धकेल कर पत्थरों की रविश पे चलती उस स्टेप्स तक आई। ऊंचे सफेद दरवाजे पे सुनहरी रंग की तख्ती लगी थी, सिकंदर शाह। वो तुर्क हिज्जों में लिखा नाम उसके फुप्पा का ही था। घंटी की तलाश में उसने इधर उधर निगाह दौड़ाई। उस घर में बहुत सी लकड़ी की खिड़कियां बनी थीं और शायद कोई खिड़की खुली थी जिससे मुसलसल एक ठक ठक की आवाज आ रही थी, जैसे कोई हथौड़े या कुल्हाड़ी को लकड़ी पे जोर जोर से मार रहा हो। उसने कपकपाती उंगली घंटी पे रखी और सुनहरी डोरनॉब के चमकते धात में अपना अक्स देखा। काजल से लबरेज बड़ी बड़ी स्याह आंखें, दोनों शानों पे फिसल कर नीचे गिरते लंबे बाल और सर्दी से सुर्ख पड़ती नाक। वो स्याह लिबास में चीनी की मूरत लग रही थी, घबराई हुई परेशान सी मूरत। उसने घंटी से उंगली हटाई तो ठक ठक की आवाज बंद हो गई। चंद लम्हे बाद लकड़ी के फर्श पे कदमों की चाप सुनाई दी। कोई अनजान जबान में बड़बड़ा कर दरवाजा खोलने आ रहा था। वो लब काटते हुए किसी मुजरिम की तरह सर झुकाए खड़ी थी। जब दरवाजा खुला, चौखट पे बिछे डोरमेट पे उस दरवाजे खुलने वाले के नंगे पांव दिखाई दिए। उसकी निगाहें धीरे से ऊपर उठ गईं। ब्लू जीन्स और ऊपर ग्रे स्वेटर में मलबूस वो एक हाथ में हथौड़ी पकड़े खड़ा था। स्वेटर की आस्तीनें उसने कोहनियों तक मोड़ रखी थी और उससे बाजू झलक रहे थे। हया ने धीरे से सर उठाकर उसे देखा। उसका सांस लम्हे भर को साकित हुआ था। वो वैसा ही था जैसा अपने बचपन की तस्वीर में लगा करता था। वही भूरे माइल बाल जो बहुत स्टाइलिश अंदाज में माथे पे गिरते थे, पुरकशिश आंखें, उठी हुई मगरूर नाक, सुनहरी रंगत के तीखे नकूश। वो माथे पे तेवरी लिए आंखें सुकेड़ों से देख रहा था। बिलाशुबह वो बहुत हैंडसम था। सुन कमसन, उसने तुर्क में कुछ पूछा तो वो चौंकी। सबीन सिकंदर का घर यही है? जी यही है। वो अंग्रेजी में बतलाकर सवालिया जांचती निगाहों से उसका चेहरा देखने लगा। उसे लगा वो बोस्फोरस के पुल पर हथेलियां फैलाई खड़ी है और वो नीले पानियों को छू कर आती हवा उसके बाल पीछे को उड़ा रही है। वो किसी गहरे ख्वाब की जेर तासीर थी, हसीन ख्वाब के। मैं उनकी मेहमान हूँ, पाकिस्तान से आई हूँ, वो अटक अटक कर बोल रही थी। उसके सामने उसकी सारी खुदएतमादी हवा हो गई थी। एकदम वो बहुत कमजोर महसूस करने लगी थी। कैसी मेहमान? उसका अंदाज खड़ा खड़ा सा था, जैसे वो किसी जरूरी काम में मसरूफ था जिसमें हया मुखिल हुई थी। मैं हया हूँ, हया सुलेमान। उसने पुरुमीद निगाहों से जहान सिकंदर का चेहरा देखा कि अभी उसका नाम सुनकर उसकी पुरकशिश आंखों में शनासाई की कोई रमक। कौन है सुलेमान? उसके कदमों तले बास्फोरस का पुल शक हो गया था। वो बेदम सी नीचे गहरे नीले पानियों में जा गिरी थी। कौन है सुलेमान? ये आवाज दोहराते हुए वो सुन सी हुई उसे तक रही थी। उसकी पलकें झपकना भूल गई थी। उस शख्स के चेहरे पे जमानों की अजनबियत और बेजारी थी। पहचानने या ना पहचानने का तो सवाल ही न था। जहां सिकंदर तो उससे वाकिफ ही न था। कौन मादाम? उसने कदरे उकता कर दोहराया।
حیا نے خفیف سا سر جھٹکا، پھر لب کھینچ لیے۔ میں سبین پھپھو سے ملنے آئی ہوں، ان کے بھائی سلیمان کی بیٹی ہوں، وہ جانتی ہیں مجھے۔ اوکے، اندر آ جاؤ۔ وہ شانے اچکا کر واپس پلٹ گیا۔ وہ جھجک کر اوپر زینے پہ چڑھی، پائیدان کو دیکھ کر کچھ یاد آیا تو فوراً پیر جوتوں سے نکالے اور لکڑی کے فرش پہ قدم رکھا۔ فرش بے حد سرد تھا۔ دور راہداری کے اس پار جہاں اس نے جہان کو جاتے دیکھا تھا، وہاں سے تھوڑی ہتھوڑی کی ٹھک ٹھک پھر سے شروع ہو گئی تھی۔ وہ راہداری عبور کر کے کچن کے کھلے دروازے میں آ کھڑی ہوئی۔ امریکی طرز کا کچن نفاست سے آراستہ تھا۔ عین وسط میں گول میز کے گرد 4 کرسیوں کا پھول بنا تھا۔ ایک جانب کاؤنٹر کے ساتھ وہ حیا کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ہتھوڑی تھی جس سے وہ اوپر کیبنٹ کے کھلے دروازے کے جوڑ پہ زور زور سے ضربے لگا رہا تھا۔ وہ چند لمحے کے ششوپنج کے بعد ڈھیٹ بن کر آگے آئی اور قدرے آواز کے ساتھ کرسی کھینچی۔ وہ بے اختیار چونک کر پلٹا۔ ڈرائنگ روم میں خیر، وہ ناگواری سے لب بھیج کر واپس کیبنٹ کی طرف مڑ گیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے کیبنٹ کے دروازے کے کسی جوڑ کے کسی شے کو پکڑ رکھا تھا اور دوسرے سے ہتھوڑی مار رہا تھا۔ حیا سلیمان نے زندگی میں کبھی اتنی تذلیل محسوس نہیں کی تھی۔ موم، موم۔ چند لمحے گزرے تو وہ اسی طرح کام کی طرف متوجہ چہرے پہ ڈھیر و سنجیدگی لیے پکارنے لگا۔ وہ انگلیاں مڑوڑتی ٹانگ پہ ٹانگ رکھے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ دفعتاً چوکھٹ پہ آہٹ ہوئی تو سر اٹھایا۔ راہداری سے برتن ہاتھ میں لیے سبین پھپھو اسی پل کچن میں داخل ہوئی تھیں۔ کندھوں تک آتے باب کٹ بال اور کھلے لمبے اسکرٹ کے اوپر سرمئی سویٹر پہنے وہ کچھ بولتی آ رہی تھیں۔ اسے بیٹھا دیکھ کر ٹھٹک کر رکی۔ حیا، میرا بچہ، تم کب آئیں؟ برتن کاؤنٹر پہ تقریباً گرا کر وہ والہانہ انداز میں اس کی طرف لپکیں۔ وہ جو جہان کے سرد مہر رویے پہ بدل سی بیٹھی تھی، گڑبڑا کر اٹھی، بہت گرم جوشی سے اسے گلے لگا کر انہوں نے اس کی پیشانی چومی، پھر بے حد محبت و اپنائیت بھری نم آنکھوں سے مسکرا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ فاطمہ نے بتایا تھا کہ تم کچھ روز تک آؤ گی ملنے۔ میں سوچ رہی تھی کہ تم تھکن اتار لو تو میں خود تم سے ملنے آؤں گی۔ کیسی ہو تم؟ کتنی پیاری ہو گئی ہو۔ اور اب اس کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھی محبت سے اس کا ہاتھ تھامے کہہ رہی تھی، میں ٹھیک ہوں پھپھو، آپ کیسی ہیں؟ وہ بوقت مسکراتی انہی کی طرح انگریزی میں گفتگو کر رہی تھی۔ تم کتنی بڑی ہو گئی ہو، آنکھیں تو بالکل سلیمان بھائی جیسی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں میری آنکھیں میری اماں سے ملتی ہیں پھپھو، وہ ہلکا سا جتا گئی۔ بھائی مجھے تو تم میرے بھائی کا ہی عکس لگتی ہو۔ اور سب کیسے ہیں؟ اور ایک ایک کر کے سب کا حال پوچھے گئیں۔ وہ سب کی خیریت بتا کر کہنے لگی، آپ داور بھائی کی شادی میں نہیں آئیں؟ داور بھی کتنا بڑا ہو گیا ہے ماشاءاللہ، شادی بھی ہو گئی، کیسی رہی شادی؟ میں نے ویڈیو دیکھی تھی تمہاری۔ اس نے چونک کر انہیں دیکھا۔ کون سی ویڈیو؟ اس کا سانس رکنے لگا تھا۔ وہ جو داور کے ولیمے پہ اسٹیج پہ بنائی گئی تھی، تم نے ریڈ فراک پہن رکھی تھی، میں نے روہیل کے فیس بک پہ دیکھی تھی۔ روہیل کے سے کانٹیکٹ ہے آپ کا؟ اس کی رکی سانس ایک خوشگوار حیرت کے ساتھ بحال ہوئی۔ اور آپ فیس بک یوز کرتی ہیں؟ وہ ان دونوں کی جانب پشت کیے کیبنٹ کے دروازے پہ اسی طرح ضربے لگا رہا تھا۔ ہاں، بس روہیل کی البمز دیکھنے کے لیے کرتی ہوں۔ تم استعمال کرتی ہو فیس بک؟ نہیں، پہلے کرتی تھی، پھر چھوڑ دیا۔ مجھے یہ سوشل نیٹ ورکس پسند نہیں ہے۔ ہر شخص آپ کی زندگی میں جھانک رہا ہوتا ہے، انسان کی کوئی پرائیویسی ہی نہیں رہتی۔ او حیا، تم جہان سے ملی؟ ایک دم خیال آنے پہ انہوں نے گردن پھیر کر اپنے بیٹے کو دیکھا جو چہرے پہ ڈھیر و سختی لیے اپنے کام کی جانب متوجہ تھا۔ جہان، تم حیا سے ملے ہو؟ یہ سلیمان بھائی کی بیٹی ہے اور روہیل کی بہن ہے، تمہاری فرسٹ کزن۔ مل چکا ہوں۔ اور اب جھک کر دراز سے کیل نکال رہا تھا۔ رشتہ داریاں یاد رکھنے کے معاملے میں بہت پور ہے، ویسے کوشش تو کرتا ہے اور اسے رشتے یاد بھی رہتے ہیں۔ دراصل پھپھو، انسان کو رشتے تب یاد رہتے ہیں جب اس کی ماں باپ اسے رشتے دار یاد دلائیں۔ بچوں کا کیا قصور؟ سارا قصور تو والدین کا ہوتا ہے۔ اگر والدین ہی اولاد کو کبھی رشتے داروں سے نہ ملوائیں تو الزام کس کے سر پہ رکھا جائے؟ سبین پھپھو کا جوش و خروش سے دمکتا چہرہ پھیکا پڑ گیا، مگر وہ اسی طرح تلخی سے کہتی جا رہی تھی، جہان اب بھی کام میں مصروف تھا۔ مثلاً اب آپ لوگ ہیں کہ آپ کئی دہائیوں سے ادھر مقیم ہیں اور شاید آپ کا واپس آنے اور اپنے خونی رشتوں سے ملنے کا دل ہی نہیں چاہتا، تو ہے نا یہ انفیئر نہیں؟ پھپھو کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا، لٹھے کی مانند سفید اور پھیکا۔ پھر وہ بدوقت ذرا سا مسکرائیں اور ہولے سے سر جھٹکا۔ ٹھیک، ٹھیک کہہ رہی ہو، بس کبھی آ ہی نہیں سکے۔ وہ اب مطمئن تھی، اپنے لہجے سے اسے قطعی افسوس نہیں ہوا تھا۔ یہ ان لوگوں کی بے رخی تھی جس کے باعث اس کا ان سے تعلق ایک سوالیہ نشان بن کر رہ گیا تھا۔ وہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق تھی، جس کی منقوہ ہو کر بھی خاندان کے لڑکے اس سے امید لگائے تھے، اس سے امید لگانے لگے تھے۔ اس کڑوی دوائی کا ذرا سا ذائقہ یہ ذمہ واران بھی تو چکھیں جنہیں اپنے بیٹے کو یہ بتانا یاد رہا تھا کہ وہ اس کی کزن ہے اور بس۔ دفعتاً اس کی نگاہیں فریج کے اوپر رکھے فوٹو فریم پہ پڑی جس میں یہ خوش شکل درمیانی عمر کے صاحب مسکرا رہے تھے، سر پہ آرمی کیپ اور خاکی وردی کے کندھوں پہ سجے تمغے، وہ پھولوں ستارے۔ یہ پھپھا ہیں؟ وہ گردن اٹھا کر حیرت سے تصویر دیکھنے لگی۔ سبین پھپھو نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا اور دھیرے سے سر ہلا دیا۔ انسان کو رشتے تبھی یاد رہتے ہیں جب اس کے ماں باپ اس کو رشتے دار یاد دلائیں۔ وہ پلٹے بنا خاصا جتا کر بولا تو حیا چونکی۔ وہ تو اسے اتنا لا تعلق سمجھ رہی تھی، اس کا خیال تھا کہ جہان نے اس کی تلخ باتوں پہ دھیان نہیں دیا، مگر نہیں، وہ بظاہر نظر انداز کیے سب سن رہا تھا۔ وہ ذرا محتاط سی ہو کر سیدھی ہوئی۔ میرا مطلب ہے پھپھو آرمی میں تھے؟ پاکستان آرمی میں؟ نہیں۔ جہان ہتھوڑی سلیب پہ رکھ کر آگے بڑھا اور فریج پہ رکھا فریم ہاتھ سے گرا دیا۔
تصویر والی طرف فریج کی چھت پہ سجدہ ریز ہو گئی۔ حیا تم نے کھانا تو نہیں کھایا نا؟ میں بس لگا رہی ہوں۔ پھپھو اب سنبھل کر دوبارہ سے حشاش بشاش سی ہو گئی تھی۔ حیا جو جواب دیے بنا تحریر سے فریج کے اوپر اوندھے منہ گرے فریم کو دیکھے گئی، اس کے ایک سوال کے جواب میں جس بدمزاجی سے جہان نے فریم گرا دیا تھا وہ ابھی تک اس پہ دنگ تھی۔ ممی آپ کا کیبنٹ تیار ہے۔ وہ اب کیبنٹ کا دروازہ کھول بند کر کے چیک کر رہا تھا۔ تھینک یو جہان۔ وہ اور باتھ روم کا نل بھی۔ پھپھو نے گول میز پہ پلاؤ کا بڑا سا پیالہ رکھتے ہوئے یاد دلایا۔ او ہاں پھر وہی بدمزہ کھانا۔ وہ خفیف سے سر جھٹک کر رہ گئی۔ رہنے دے پھپھو، میں کوئی اگر مگر نہیں، میں تمہارے لیے کچھ خاص نہیں بنا سکی، اسی لیے اب انکار کر کے مجھے شرمندہ مت کرنا۔ جہان اب دراز سے ایک ڈبہ نکال کر اندر رکھی چیزیں الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ دفعتاً ڈور بیل بجی۔ جہان نے رک کر راہداری کی سمت دیکھا، پھر ڈبہ وہیں چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ شروع کرو حیا۔ پھپھو نے مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے پلیٹ اسے تھمائی۔ اس نے شکریہ کہہ کر چاول اور تھوڑا سا لوبیا کا مسالہ پلیٹ میں نکالا۔ راہداری کے اس پار جہان کسی مرد سے ترک میں کچھ بول رہا تھا۔ دونوں کی مدھم سی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ دوسرے ہی چمچ میں وہ پلاؤ سے مزیدار لگنے لگا تھا۔ ڈی جے صحیح کہہ رہی تھی، اس کو کھانا صرف سفر کی متلی کے باعث برا لگ رہا تھا۔ پھپھو آپ کے ہاتھ میں بہت ذائقہ۔ حیا اس کا چمچ پکڑے منہ تک جاتا ہاتھ اور بات دونوں رک گئے۔ بے حد بے یقینی سے اس نے گردن موڑی۔ جہان راہداری سے اسے پکارتا چلا آ رہا تھا۔ کیا اس مغرور اور بد دماغ آدمی کو اس کا نام یاد رہ گیا تھا؟ جی، وہ بمشکل بول پائی۔ وہ کچن کے کھلے دروازے سے اندر آیا تو حیا نے دیکھا کہ اس کے ہاتھوں میں ایک کھلے گلابوں کا بوکے اور اس میں ایک سفید کارڈ۔ کیا تم یہاں رہنے آئی ہو؟ اور اس کے سامنے کھڑا سختی سے پوچھنے لگا۔ نہیں۔ وہ سانس روکے ان سفید گلاب کے پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ اس کے لیے نہیں ہو سکتے تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو پھر اپنے ویلنٹائن کو میرے گھر کا پتہ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے زیر لب ترک میں کسی غیر مہذب لفظ سے اس نامعلوم شخص کو نواز اور گلدستہ و کارڈ اس کے سامنے میز پہ تقریباً پھینکنے کے انداز میں رکھا۔ نہیں، میں نے نہیں۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے پھول کے اوپر گرے سفید کارڈ کو دیکھے گئی جس پہ لکھے حروف نمایاں تھے۔ فار مائی لو حیا سلیمان فرام یور ویلنٹائن۔ وہ اور ویلنٹائن ڈے میں ہفتہ 10 دن باقی تھے۔ اسے یاد تھا یہ یہاں بھی پہنچ گیا۔ وہ ابھی تک بے یقین تھی۔ جہاں اپنا ٹول باکس کھولے کھڑا چیزیں الٹ پلٹ کر رہا تھا، کچن میں ایک شرمندہ سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دفعتاً میز پہ رکھا حیا کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے چونک کر دیکھا، گھر سے کال آ رہی تھی۔ اس نے کال کاٹی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ حیا بیٹھو بچے۔ پھپھو نے اسے روکنا چاہا۔ میری فرینڈ کال کر رہی ہے، وہ باہر آ گئی ہے شاید۔ میں چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ حالانکہ پھپھو کی شکل سے ظاہر تھا کہ وہ جانتی ہے کہ فون اس کی دوست کا نہیں تھا، مگر انہوں نے سر ہلا دیا۔ کہنے کو جیسے کچھ باقی نہیں رہا تھا، وہ کرسی دھکیل کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ میز پہ سفید گلاب پڑے رہ گئے۔ ڈور میٹ پہ اس کے جوتے یوں ہی پڑے تھے۔ اس نے ان میں پاؤں ڈالے تو دیکھا ایک کاغذ ان پہ گرا ہوا تھا۔ حیا جھکی اور وہ کاغذ اٹھایا۔ وہ کسی کورئر کمپنی کی رسید تھی، غالباً جو شاید جہان نے دستخط کر کے وہیں پھینک دی تھی۔ وہ رسید الٹ پلٹ کر دیکھتی تیز قدموں سے گیٹ عبور کر گئی۔ وہ پھول آج ہی کی تاریخ میں کسی اے آر نے بک کروائے تھے، اے سے احمد اور آر سے۔ وہ دھیرے دھیرے سڑک کنارے چلنے لگا۔ رسید ابھی تک اس کے ہاتھ پہ تھی۔ وہ گھنٹہ بھر پہلے تک خود اس بات سے ناواقف تھی کہ وہ جہانگیر آ رہی ہے۔ پھر اس اے آر کو کیسے علم ہوا؟ کیا وہ اس کا پیچھا کر رہا تھا؟ کیا اس کا تعاقب کیا جا رہا تھا؟ لیکن ایک پاکستانی آفیسر کے ایک غیر ملک میں اتنے ذرائع کیسے ہو سکتے ہیں؟ صرف اسے تنگ کرنے کے لیے اتنی لمبی چوڑی منصوبہ بندی کون کرے گا؟ وہ کالونی کے سرے پہ نصب بینچ پہ بیٹھ گئی۔ اس کی نگاہیں برف سے ڈھکی گھاس پہ جمی تھیں۔ اسے حالے کے آنے تک یہیں بیٹھنا تھا۔ اس نے اگلے روز ہی ڈورمین آفیسر حقان سے بات کر کے اپنا کمرہ بدلوا لیا تھا۔ اب وہ ڈی جے کے کمرے میں منتقل ہو چکی تھی۔ کمرے میں تیسری لڑکی ایک چینی نژاد لنگلنگ تھی اور اس کا پورا نام اتنا لمبا اور پیچیدہ تھا کہ اس نے یورپ کے لیے اپنا نام چیری رکھ لیا تھا۔ وہ ایکسچینج اسٹوڈنٹ تھی اور پی ایچ ڈی کر رہی تھی۔ چوتھی لڑکی ایک اسرائیلی یہودی ٹالی تھی، واقعتاً ٹالی کے درخت کی طرح لمبی چوڑی اور گھنگرالے بالوں والی۔ وہ بھی ایکسچینج اسٹوڈنٹ تھی اور اس کے ساتھ والے کمرے کے فلسطینی ایکسچینج اسٹوڈنٹس۔ وہ ہینڈسم لڑکے کا ذکر ڈی جے نے پہلے روز کیا تھا سے گاڑی چھینتی تھی۔ وہ فلسطینی لڑکے اور وہ اسرائیلی لڑکی ہر جگہ ساتھ ساتھ نظر آتے تھے، کیمپس کی سیڑھیاں ہوں یا ہاسٹل کا کامن روم، وہ چاروں ساتھ ہی ہوتے تھے۔ ان کے پاسپورٹ چیک کرواؤ، یا تو یہ اسرائیلی نہیں ہے یا وہ فلسطینی نہیں ہے۔ اتنا اتحاد اور دوستی، توبہ ہے بھائی۔ ڈی جے جب بھی ان کو ساتھ دیکھا کرتی تھی یوں ہی کرتی رہتی۔ حیا نے بھی ابھی تک ان لڑکوں کو نہیں دیکھا تھا، نہ ہی اسے شوق تھا۔ تمام ممالک کے ایکسچینج اسٹوڈنٹس پیر تک پہنچ گئے تھے۔ وہاں کسی کو کسی ایکسچینج اسٹوڈنٹ کا نام معلوم نہیں ہوتا تھا، بس یہ فلسطینی ہے، یہ چائنیز ہے، یہ ڈچ ہے اور یہ دونوں پاکستانی ہیں۔ ان کو 1 سے 4 مضامین لینے کا اختیار تھا۔ ڈی جے نے 2 لیے جبکہ حیا نے 4 لیے۔ چوتھے ماہ کے اختتام پہ امتحان دینے کی پابندی تھی اور یہ 5 ماہ لازماً ترکی میں گزارنے کی پابندی تھی۔ باقی چاہے ہاسٹل میں رہو چاہے نہ رہو، چاہے ساری رات باہر گزارو، کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ خوب مزے تھے۔ سمانجی میں کلاسز کے اندر لڑکیوں کے اسکارٹ پہ پابندی ہے تو یہ حالے نور کیا کرتی ہوگی؟
حیا نے ڈیجے سے تب پوچھا جب وہ دونوں نماز کے بہانے سے کلاس میں دکھائی جانے والی ترکی کی تعارفی پریزنٹیشن سے بچ کر آ گئی تھیں اور اب ہال میں بیٹھی چپس کھا رہی تھیں۔ وہ کلاس میں اسکارف اتار کر ہی جاتی ہے، ڈی جے چپس کرتے ہوئے بتا رہی تھی۔ وہ دونوں چوکڑی مار کر کارپیٹ پہ بیٹھ گئیں۔ ایک طرف الماری میں قرآن اور اسلامی کتب کے نسخے سجے تھے اور دوسری طرف بہت سے اسکارف اور اسکرٹس ٹنگے ہوئے تھے۔ جینس والی ترک لڑکیاں اسکرٹس پہن کر نماز پڑھ لیتی اور پھر بعد میں وہ اسکرٹ وہاں لٹکا کر چلی جاتی تھیں۔ استنبول کے ہر زنانہ پیئر ہال میں ایسے اسکارف اور اسکرٹس لٹکے ہوئے تھے۔ مزے کی یہ ہے یہ حال نور بھی، وہ انگلی سے بال پیچھے کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس نے بھی بلو جینس کے اوپر گلابی سویٹر پہن رکھا تھا۔ پاکستان میں تایا فرقان کی ڈانٹ کے ڈر سے وہ جینس نہیں پہن سکتی تھی، لیکن شکر ہے یہاں وہ لوگ نہیں تھے اور وہ زندگی کو اپنی مرضی سے لطف اندوز ہو کر گزار رہی تھی۔ پرسوں تم اپنی پھپھو کے گھر گئی تھی، کیسا ٹرپ رہا؟ اچھا رہا، پھپھو نے پلاؤ بنایا تھا، وہ واقعی اتنا بدمزہ پکوان نہیں ہے جتنا ہم سمجھے تھے، میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی۔ جب پریئر ہال میں بھی خوب بور ہو گئی تو باہر نکلی۔ سردم ہوا دھیمی لے رہی میں بہہ رہی تھی۔ گہری گھاس پہ سبانجی کی گول عمارت پورے وقار کے ساتھ کھڑی تھی، جیسے ایک گولائی کی شکل میں بنے گھر کو ہیٹ پہنا دی جائے۔ شیشے کے اونچے داخلی دروازوں کے سامنے سیڑھیاں بنی تھیں، سیڑھیوں کے دونوں اطراف سبزہ پھیلا تھا اور دونوں فائلیں تھامے زینے اتر رہی تھی جب ڈی جے نے اس کا شانہ ہلایا۔ یہ جو آخری زینے پہ 3 لڑکے کھڑے ہیں نا، یہ وہی فلسطینی لڑکے ہیں، دیکھو ٹولی بھی ان کے ساتھ ہے۔ اس نے ہوا سے چہرے پہ آتے بال پیچھے ہٹائے اور دیکھا، وہ ہینڈسم اور خوش شکل سے لڑکے سیڑھیوں کے کنارے کھڑے باتوں میں مصروف تھے۔ آؤ ان سے ملتے ہیں، مجھے دلچسپی نہیں ہے، تم جاؤ، مجھے ذرا کام ہے۔ وہ کھٹ زینہ اترتی آگے بڑھ گئی۔ ڈی جے نے اسے نہیں پکارا، وہ ان فلسطینیوں کی جانب چلی گئی اور وہ یہی چاہتی تھی، ڈی جے سے دوستی اپنی جگہ، مگر فی الحال وہ خوب آزادی سے استنبول کو کھوجنا چاہتی تھی، اکیلی اور تنہا۔ تقریباً گھنٹے بھر بعد وہ اپنے کمرے سے خوب تیار ہو کر نکلی اور پتھریلی سڑک پر چلنے لگی۔ اس نے بلو جینس کے اوپر ایک تنگ اسٹائلش سا گھٹنوں تک آتا سرخ کوٹ پہن رکھا تھا۔ شدید سردی کے باوجود ننگے پاؤں میں 5 انچ اونچی سرخ پینسل ہیل پہنی تھی۔ ریشمی بال ہوا سے شانوں پہ اڑ رہے تھے اور گہرے کاجل کے ساتھ رس بھری کی طرح سرخ لپسٹک۔ اسے سرخ لپسٹک ہمیشہ سے پرکشش لگتی تھی اور آج اسے معلوم تھا کہ وہ بہت حسین لگ رہی ہے۔ بس اسٹاپ آ چکا تھا جب بادل زور سے گرجے۔ یہ بس اسٹاپ یونیورسٹی کے اندر ہی تھا۔ سبانجی کی ہیروئن گورسل تھی، گورسل بس سروس۔ وہ سبانجی کے طلبہ کے لیے ہی چلتی تھی اور انہیں استنبول شہر تک لے جاتی تھی۔ حالے نے اسے گورسل کا شیڈیول رٹوا دیا تھا۔ جس دن تمہاری گورسل چھوٹی تمہیں حالے نور بہت یاد آئے گی، اس نے سختی سے تاکید کرتے ہوئے کہا تھا۔ گورسل اپنے مقررہ وقت سے ایک لمحہ تاخیر نہیں کرتی تھی اور اگر آپ چند سیکنڈ بھی دیر سے آئے تو گورسل گئی۔ اب 2 گھنٹے بیٹھ کر اگلی گورسل کا انتظار کریں۔ جب وہ گورسل میں بیٹھی تو آسمان پہ سیاہ بادل اکٹھے ہو رہے تھے۔ جب گورسل کے باسفروس کا عظیم شان پل پار کیا تو موٹی موٹی بوندیں پانی میں گر رہی تھی اور جب وہ ٹاکسم اسکوائر پہ اتری تو استنبول بھیگ رہا تھا۔ ٹاکسم اسکوائر استنبول کا ایک مرکزی چوک تھا، وہاں عین وسط میں اتاترک سمیت تاریخی شخصیات کے مجسمے نصب تھے۔ مجسمہ آزادی، ایک طرف ہرا بھرا سا پارک اور دوسری طرف میٹرو ٹرین کا زیر زمین اسٹیشن۔ وہ بس سے اتری تو بارش تڑا تڑ برس رہی تھی، موٹے موٹے قطرے اس پہ گر رہے تھے۔ وہ سینے پہ بازو لپیٹے تیز تیز سڑک پار کرنے لگی۔ گیلی سڑک پہ اونچی ہیل سے چلنا دشوار ہو گیا تھا، چند ہی لمحوں میں وہ پوری طرح بھیگ چکی تھی۔ زیر زمین میٹرو اسٹیشن تک جاتی وہ چوڑی سیڑھیاں سامنے ہی تھیں۔ وہ تقریباً دوڑ کر سیڑھیوں کے دہانے تک پہنچی ہی تھی کہ چٹک کی آواز آئی۔ وہ لڑکھڑاتی اور گرتے گرتے بچی۔ اس کی دائیں سینڈل کی ہیل درمیان سے ٹوٹ گئی تھی، ٹوٹا ہوا 2 انچ کا ٹکڑا بس اٹکا ہوا تھا، ساتھ لٹک رہا تھا۔ اس نے خفت سے ادھر ادھر دیکھا، لوگ مصروف انداز میں چھتریاں تانے گزر رہے تھے، شکر کہ کسی نے نہیں دیکھا۔ بارش اسی طرح برس رہی تھی، اس کے بال موٹی گیلی لٹوں کی صورت چہرے کے اطراف میں چپک گئے تھے۔ اس نے کوف سے ٹوٹے جوتے کی ساتھ زینہ اترنا چاہا مگر یہ ناممکن تھا۔ چنچلا کر وہ جھکی اور دونوں جوتوں کے اسٹیپس کھولے، پاؤں ان میں سے نکالے اور جوتے اسٹریپ سے پکڑ کر سیدھی ہوئی۔ نیچے ٹرین کے پہنچنے کا شور مچ گیا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے ننگے پاؤں زینہ اترنے لگی، اس کے پہلو میں گرے ہاتھ سے لٹکے دونوں جوتے ادھر ادھر جھول رہے تھے۔ میٹرو کا ٹکٹ 1.5 لیرہ کا تھا، چاہے جس اسٹیشن پر بھی اترو۔ وہ ٹکٹ لے کر جلدی سے ٹرین میں داخل ہوئی تاکہ کسی کے محسوس کرنے سے قبل ہی معتبر بن کر جوتے پہن کر بیٹھ جائے۔ میٹرو میں نشستیں دونوں دیواروں کے ساتھ سیدھی قطار میں لگی تھیں۔ کھڑے ہونے والوں کے لیے اوپر راڈ سے ہینڈل لٹک رہے تھے اور ایک ہینڈل کو پکڑے بھیڑ میں سے راستہ بنانے لگی۔ اس کی نظر کونے کی ایک خالی نشست پہ تھی مگر آگے چلتے شخص نے گویا راستہ روک رکھا تھا۔ جب تک وہ کونے والی نشست پہ بیٹھا نہیں وہ آگے نہیں بڑھ سکی۔
پھر اس کے بیٹھتے ہی دھم سے اس کے برابر کی جگہ پہ آ بیٹھی۔ وہ سیاہ کوٹ میں ملبوس شخص شناسا لگا۔ لمحے بھر کو اس کا سانس رک گیا۔ وہ جہان سکندر تھا، بہت قیمتی اور نفیس سا سوٹ میں ملبوس، جیل سے بال پیچھے کیے، وہ چہرے پہ ڈھیروں سنجیدگی لیے اخبار کھول رہا تھا۔ بریف کیس اس نے قدموں میں رکھ دیا تھا۔ وہ متحیر سی بیٹھی سامنے دیکھے گئی۔ کن اکھیوں سے وہ چہرے کے سامنے اخبار پھیلائے نظر آ رہا تھا۔ سامنے والی قطار اور ان کی قطار کے درمیان جگہ اوپر لگے ہینڈل پکڑ کر کھڑے لوگوں سے بھرنے لگی تھی۔ وہ اس عجیب اتفاق پہ اتنی ششدر بیٹھی تھی کہ ہاتھ سے لٹکے جوتے بھول ہی گئی۔ یاد رہا تو بس یہی کہ وہ کتنا قریب مگر کتنا دور تھا۔ وہ اسے کیسے مخاطب کرے، اور اگر وہ اسے دیکھے بنا ٹرین سے اتر گیا تو اس کا دل ڈوبنے لگا، مگر وہ تو شاید اسے پہچانے بھی نہ۔ اس سرد و مہر کم گو شخص سے اسے یہی توقع تھی۔ چند پل سرکے تھے کہ جہان نے صفحہ پلٹنے کی غرض سے اخبار نیچے کیا تو انگوٹھے کے اگلے صفحے کا کنارہ موڑتے ہوئے ایک سرسری نگاہ پہلو میں بیٹھی لڑکی پہ ڈالی، پھر صفحہ پلٹ کر اخبار کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اگلے ہی پل وہ جیسے رکا اور گردن موڑ کر دوبارہ اسے دیکھا۔ اس کی بھیگی موٹی لٹیں رخساروں پہ چپک گئی تھیں، پانی کے قطرے تھوڑی سے نیچے گردن پر گر رہے تھے۔ وہ اس کے متوجہ ہونے پہ بھی سانس روکے سامنے دیکھے گئی۔ او حیا! وہ حیرت بھری آواز جیسے کہیں دور سے آئی تھی۔ حیا نے دھیرے سے پلکیں اس کی جانب اٹھائیں، کاجل کی لکیر مٹ کر نیچے بہہ گئی تھی، تب بھی ان اداس آنکھوں میں عجب سحر دکھا تھا۔ جہان سکندر! وہ بوقت رسما مسکرائی۔ حیا کیسی ہو؟ اکیلی ہو؟ کہنے کے ساتھ جہان نے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ وہاں کوئی مسافر حیا کا ہمسفر نہیں لگ رہا تھا۔ جی اکیلی ہوں۔ میں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ کیسی ہو؟ مسکراتے ہوئے اپنائیت سے کہتے ہوئے وہ اخبار تہہ کرنے لگا۔ وہ جو اس کے لیے ہتھوڑی اور میخ نہیں رکھ سکتا تھا اب اخبار رکھ رہا تھا۔ یا خدا! یہ وہی جہان سکندر تھا۔ ممی تمہیں یاد کر رہی تھی۔ تم پھر کب آؤ گی گھر؟ اخبار ایک طرف رکھ کر اب وہ پوری طرح حیا کی جانب متوجہ تھا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے گئی۔ بس شاید کچھ دن۔ کچھ کہنے کی صحیح میں اسے محسوس ہوا جہان کی نگاہیں اس کے ہاتھ میں پھسلی تھیں۔ وہ پیشتر اس کے کہ وہ چھپا پاتی وہ دیکھ چکا تھا۔ جوتے کو کیا ہوا ہے؟ اتنی سردی میں ننگے پاؤں بیٹھی ہو؟ لاؤ دکھاؤ جوتا۔ وہ خفا ہوا تھا یا فکر مند، اسے سوچنے کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ جہان جوتا لینے کے لیے جھکا تو اس نے بے بسی سے ٹوٹی ہیل والی سینڈل سامنے کی۔ یہ تو الگ ہونے والا ہے۔ اس کے ہاتھ سے جوتا لے کر اب وہ اسے الٹ پلٹ کر کے دیکھنے لگا۔ حیا نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ جہان رہنے دو، ٹھہرو، شاید یہ جڑ جائے۔ وہ جھک کر دوسرے ہاتھ سے بریف کیس میں سے کچھ نکالنے لگا۔ جہان لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ پکڑو ذرا۔ وہ سیدھا ہوا اور جوتا حیا کو تھمایا، پھر ہاتھ نے پکڑا، ٹیپ کھولا، کافی لمبا سا اسٹریپ کھول کر دانت سے کاٹا۔ حیا نے جوتا سامنے کیا۔ اس نے احتیاط سے ہیل کے نچلے لٹکے حصے کو اوپر کے ساتھ جوڑا اور اس کے ارد گرد چکروں میں ٹیپ لگاتا گیا۔ اب پہنو۔ مرہم شدہ سینڈل کو اس نے جھک کر حیا کے قدموں میں رکھا۔ حیا نے اس میں پاؤں ڈالا اور اسٹریپ بند کرنے کی جھکی ہی تھی کہ زور پڑنے سے دوبارہ چٹکا ہوا اور ہیل کا ٹوٹا حصہ سرے سے ہی الگ ہو گیا۔ اوہ! وہ متاسف ہوا۔ کوئی بات نہیں۔ حیا کو شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ یہ وہ سرد مہر اور تلخ جہان نہیں بلکہ کوئی اپنا سا شخص تھا۔ وہ جواب دینے کے بجائے جھک گیا تھا۔ حیا نے گردن ترچھی کر کے دیکھا۔ وہ اپنے بوٹ کا تسمہ کھول رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے روک پاتی جہان اپنے بوٹ اتار چکا تھا۔ پہن لو، باہر ٹھنڈ ہے، سردی لگ جائے گی۔ اب وہ جرابیں اتار کر اپنے بریف کیس میں رکھ رہا تھا۔ اس کا انداز عام سا تھا، جیسے وہ روز ہی میٹرو میں کسی نہ کسی کو اپنے جوتے دیتا ہو۔ نہیں، رہنے دو، میں ابھی مارکیٹ سے نیا لے لوں گی۔ مگر تم کیا کرو گی؟ تم کیا کرو گے؟ تم تو آفس جا رہے ہو نا؟ جہان نے ذرا مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ آفس کے کام سے سسلی جا رہا ہوں، پھر میں تمہیں جوتے واپس کیسے کروں گی؟ پتہ نہیں کب تمہارے گھر آؤں۔ اور تم ابھی اکیلی کہیں نہیں جا رہی؟ اگلا اسٹیشن سسلی ہے، ادھر ہم ساتھ مال سے جوتا خریدیں گے، پھر میں اپنا بوٹ واپس لے لوں گا۔ مگر تمہارے آفس کا کام؟ میں ننگے پاؤں کام پہ جا کر کیا کروں گا؟ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ وہ پہلی بار حیا کے لیے مسکرایا تھا۔ وہ یک ٹک کاجل کی مٹنی سیاہ والی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ اس کے چہرے سے چپکی موٹی گیلی لٹیں اب سوکھنے لگی تھیں۔ وہ تھوڑی سے گرتے پانی کے قطرے خشک ہو چکے تھے۔ جوتے پہن لو، لوگ اب بھی دیکھ رہے ہیں۔ وہ چوکی پر خفیف سا سر جھٹکا اور دوہری ہو کر بوٹ پہننے لگی۔ وہ جب بھی سمجھی تھی کہ جہان لا تعلق سا بیٹھا ہے، اس کی بات سن نہیں رہا، وہ اس کو وہی فکرہ لوٹا دیا کرتا تھا۔ وہ سیدھی ہوئی تو جہان اخبار کھول چکا تھا، عجیب دھوپ چھاؤں جیسا شخص تھا۔ سسلی کے اسٹاپ پہ میٹرو سے اترتے وقت حیا نے دیکھا جہان بہت آرام سے اس کے آگے ننگے پاؤں چل رہا ہے۔ اس کے انداز میں کوئی خفت، کوئی جھجک نہ تھی۔ وہ دونوں خاموشی سے سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ چند زینے کے بعد ہی اوپر سیڑھیوں کے اختتام پہ سڑک اور کھلا آسمان دکھائی دینے لگا۔ وہ جہان کے دائیں طرف تھی۔ آخری سیڑھی چڑھتے ہوئے اس نے دیکھا زمین پہ ایک کیل نکلی پڑی ہے۔ اس سے پیشتر کہ وہ مطلع کر پاتی جہان کا پاؤں اس کیل سے نوکدار حصے پہ آیا۔
جب اس نے دوبارہ پاؤں اٹھایا تو اس کی ایڑی سے خون کی ایک ننھی سی بوند نکل گئی تھی۔ اس نے بے اختیار جہان کے چہرے کو دیکھا۔ وہ سکون سے سیٹ میں دیکھتا تیز تیز چل رہا تھا۔ جہان، تمہارا پاؤں، تمہیں زخم آیا ہے۔ وہ اس کے ساتھ چلنے کی کوشش میں تیزی سے چلنے لگی تھی۔ خیر ہے، وہ رکا نہیں۔ مگر تمہارا خون نکل رہا ہے۔ وہ واقعتاً پریشان تھی۔ بچوں والی بات کرتی ہو تم بھی؟ اتنے ذرا سا خون سے میں زخمی تو نہیں ہو گیا؟ بہت ٹف زندگی گزاری ہے میں نے۔ وہ دیکھو، جواہر مال۔ اس نے کچھ کہنا بیکار تھا۔ وہ چپ ہو کر اس کے ساتھ مال کے قریب آ رکی۔ وہ ایک بلند بالا خوبصورت نیلے سرمئی شیشوں سے ڈھکی عمارت تھی۔ اس کے اوپر بڑا سا ستارہ اور اطراف میں چھوٹے ستارے بنے تھے۔ بڑے ستارے کے اوپر سیوہر مال لکھا تھا اور جہان ترکوں کی طرح سی کو جے پڑھ رہا تھا۔ یہ جواہر مال ہے، یورپ کا سب سے بڑا اور دنیا کا چھٹا بڑا شاپنگ مال، وہ فخر سے بولا تھا۔ جواہر اندر سے بھی اتنا ہی عالیشان تھا۔ سفید ٹائلوں سے چمکتے فرش، اوپر تک نظر آتی پانچوں منزلوں کے برآمدے، اور ہر مال کی طرح وہ درمیان سے کھوکھلا تھا۔ عین وسط میں ایک اونچے کھجور کے درخت ٹاورز کی طرح لگے تھے، اور یہ روشنیوں اور کمکموں سے مزین ٹاورز پانچویں منزل کی چھتیں تک جاتے تھے۔ وہ محصور سی گردن اٹھائے اوپر پانچویں منزلوں کی بالکونیوں دیکھ رہی تھی، جہاں انسانوں کا ایک بے فکر ہنستا مسکراتا ہجوم ہر سو بکھرا تھا۔ رنگ، خوشبو، عمارت، چمک، وہ یورپ تھا۔ جوتے خرید کر وہ دونوں اوپر چلے آئے۔ حیا نے جوتوں کا بل بنواتے ہی جلدی سے ادائیگی کر دی تھی تاکہ جہان کو موقع ہی نہ مل سکے۔ وہ اس پہ خاصا خفا ہوا، مگر حیا پرسکون تھی۔ حال نور سمیت وہ کسی بھی ترک سے کچھ بھی لینے میں آڑ نہیں سمجھتی تھی، مگر جہان سکندر کا احسان کبھی نہیں۔ چوتھی منزل کی دکانوں کے آگے بنی چمکتی بالکونی میں وہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ لوگوں کے رش میں راستہ بناتی حیا کو جہان کی رفتار سے ملنے کے لیے تقریباً بھاگنا پڑ رہا تھا۔ پھر بھی وہ پیچھے رہ جاتی تھی اور وہ آگے نکل جاتا تھا۔ وہ اس کا ساتھ دینے کی کوشش میں اب تھکنے لگی تھی۔ شاید یہی ان کی زندگی کی کہانی تھی۔ جہان نے ایک شیشے کا دروازہ کھولا اور ایک طرف ہٹ کر راستہ دیا۔ تھینک یو۔ وہ سرخ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی اور وہ اس کے پیچھے آیا۔ وہ ریسٹورنٹ تھا، نرم گرم ماحول، ہیٹر اور باہر کے سرما کی ملی جلی خنکی اور مدھم روشنیاں، پیچھے بجتا دھیما میوزک۔ آرڈر کرو۔ وہ ایک کونے والی میز کے گرد آمنے سامنے بیٹھ گئے تو جہان نے کہا۔ اپنا کوٹ اتار کر اس نے کرسی کی پشت پہ رکھ دیا تھا اور اب وہ کف کھول کر آستینے موڑ رہا تھا۔ مگر یہ دعوت کس خوشی میں ہے؟ حیا دونوں کونیاں میز پہ ٹکائے دائیں ہتھیلی تھوڑی تلے ٹکائے دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ چہرے کے دونوں اطراف میں گرتے بال اب خاصے سوکھ گئے تھے۔ تمہارے اس خوبصورت کوٹ کی خوشی میں، اور یہ دعوت میری طرف سے ہے، اب آرڈر کرو۔ حیا نے ایک سرسری نگاہ اپنے کوٹ پہ ڈالی۔ مگر دعوت تمہاری طرف سے ہے تو آرڈر تمہیں ہی کرنا چاہیے۔ اس نے جہان کی بات کو نظر انداز کر دی کہ شاید وہ مذاق کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جہان نے مینیو کارڈ اٹھایا اور صفحہ پلٹنے لگا۔ وہ مہوسی اس کی وجیہہ چہرے کو دیکھے گئی۔ کیا وہ جانتا تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے؟ اتنی بڑی بات وہ نہ جانتا ہو؟ کیا یہ ممکن تھا؟ اس روز تم نے بہت غلط بات کی تھی جہان، مجھے تم پہ غصہ آیا تھا۔ جب وہ آرڈر کر چکا تو وہ یوں ہی بند مٹھی تھوڑی تلے ٹکائے اس سے تکتے ہوئے بولی۔ میں نے کیا کیا تھا؟ وہ حیران ہوا۔ پتہ نہیں کس نے میرے نام وہ پھول بھیجے اور تم نے کہا کہ وہ میرا ویلنٹائن۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جہان، اور نہ ہی میں جانتی ہوں کہ وہ پھول کس نے بھیجے تھے۔ اوکے۔ جہان نے سمجھنے والے انداز میں اس بات میں سر کو جنبش دی، مگر وہ جانتی تھی اسے یقین نہیں آیا۔ ریسٹورنٹ میں گہما گہمی تھی۔ ارد گرد ویٹرز میزوں کے درمیان راستہ بناتے ٹرے اٹھاتے تیزی سے پھر رہے تھے۔ پس منظر میں بجتی موسیقی کے سر بدل گئے تھے۔ اب ایک ترک گلوکار کا دھیمی والا گیت گنگنا رہا تھا۔ ویسے تم صبح صبح کہاں جا رہی تھی؟ میں یہیں سسلی آ رہی تھی شاپنگ وغیرہ کرنے۔ ویٹر کافی لے آیا اور اب ان دونوں کے درمیان جھک کر ٹرے سے دوسرا کپ اٹھا کر میز پہ رکھ رہا تھا۔ بہادر لڑکی ہو، اکیلے گھوم پھر لیتی ہو۔ جہان نے مسکراتے ہوئے اپنی کافی میں شکر ڈالی۔ استنبول میں یہ بہادری مہنگی تو نہیں پڑے گی؟ مطلب؟ کافی کا بھاپ اڑاتا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے جہان کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ اس نے ایک گھونٹ بھر کر کپ نیچے رکھا۔ مطلب ڈرنک مافیا، اسٹریٹ کرائمز جیسی تقریبات سے واسطہ تو نہیں پڑے گا؟ وہ کونیاں میز پہ رکھے آگے ہوئی اور چہرے پہ سادگی سجائے آہستہ سے بولی۔ کیونکہ سنا ہے یہاں ان سب سے پالا پڑ سکتا ہے۔ کس سے سن لی تم نے ایسی خوفناک باتیں؟ جہان نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ تم بتاؤ یہ پاشا کون ہے؟ پاشا کو نہیں جانتی؟ وہ ترکی کیوں آئی ہو؟ مصطفیٰ کمال پاشا، یا کمال اتاتürk، وہ ترکوں کا باپ ہے۔ وہ نہیں، میں استنبول کے پاشا کی بات کر رہی ہوں، عبد الرحمن پاشا کی۔ کافی کا کپ لبوں تک لے جاتے ہوئے جہان نے رک کر ناسمجھی سے دیکھا۔ کون؟ کافی سے اڑاتی بھاپ لمحے بھر کے لیے اس کے چہرے کو ڈھانپ گئی۔ ایک بھارتی اسمگلر جو یورپ سے اشیاء اسلحہ اسمگل کرتا ہے۔ کم آن۔ اس نے کپ رکھ کر سنجیدگی سے حیا کو دیکھا۔ استنبول میں ایسا کوئی مافیا راج نہیں ہے۔ یہ کس نے تمہیں کہانیاں سنا دی؟ یوں ہی مشہور ہونے کے لیے کسی نے اپنے بارے میں کوئی افواہ اڑائی ہوگی۔ تم استنبول کو کیا سمجھ رہی ہو؟
हाले की तरह वो एक खालिस तुर्क था, अपने इस्तांबुल के दिफा के लिए जी जान से तैयार। वेटर जहान के इशारे पे बिल ले आया और जहान अपने बटवे से कार्ड निकाल कर उसकी फाइल में रख रहा था। राई होती है तो पहाड़ बनता है ना हया, ये पाकिस्तान नहीं है, जहान ने जरा तफाखुर से जताकर कहा तो उसके लब भीज गए। कार्ड रखकर जहान ने फाइल बंद करके एक तरफ रखी। पाकिस्तान में भी ये सब नहीं होता, और बिल मैं दूंगी। हया ने तेजी से फाइल उठाई और खोली। जैसे मैं जानता नहीं, जहान की अगली बात लबों में रह गई। उनकी दाएं तरफ से एक वेटर ट्रे उठाए चला आ रहा था। अचानक एक दूसरी वेटर तेजी से उसके पीछे से आया और पहले वेटर आगे निकलने की कोशिश में पहले वेटर को ठोकर लगी। वो तवाज़ुन बरकरार न रख पाया और नतीजतन उसकी दाएं हथेली पे सीधी रखी लकड़ी का शरड़ करता भाप उड़ाता सिजलर प्लेटर बीफ स्टीक समेत उलट गया। मेज पे रखे हया के हाथ पे ट्रे और गरम बीफ आकर गिरे। वो बिलबिलाकर खड़ी हुई। फाइल और बिल नीचे गिर गए। आई एम सॉरी। दोनों वेटर बैक वक्त चीजें ठीक करने लगे। ट्रे से कॉफी का कप भी उलट गया था और सारी कॉफी अब फर्श पे गिर पड़ी थी। जहां नागवारी से तुर्क में इन्हें डांटने लगा। चंद मिनट माजरतों और मेज साफ करने में लग गए। वो वापस बैठा तो हया अपनी कलाई सहला रही थी। तुम्हें चोट आई है, दिखाओ, ज्यादा जल तो नहीं गया। उसने हाथ बढ़ाया, मगर हया ने कलाई पीछे कर ली। जरा सी चोट है, जख्मी तो नहीं हो गई। बहुत टफ जिंदगी गुजारी है मैंने। बज़ाहिर मुस्कुरा कर वो दर्द को दबा गई। हथेली सुर्ख पड़ चुकी थी और शायद जल रही थी। मेरी बात और है, हाथ दिखाओ। मगर उसने हाथ गोद में रख लिया था। ठीक है, इट्स ओके। कॉफी का शुक्रिया, अब हमें चलना चाहिए। वो उठ खड़ी हुई। बिल वाली बात उसे भूल गई थी। मगर कॉफी तो खत्म कर लो। वो कदर परेशानी से खड़ा हुआ। रहने दो, इंतहाई बदतहजीब वेटर्स हैं यहाँ के। चलो। वापसी पे वो इसे मेट्रो स्टेशन तक छोड़ने आया था। जेर जमीन जाती सीढ़ियों के दाएं दाने पे वो दोनों आमने सामने खड़े थे। तुम वापस ताकसिम नहीं आओगे? नहीं। वो दफ्तर यहाँ से करीबी है, जिसके काम के सिलसिले में मैं मिलने आया था। इस तरफ। जहान ने बाजू उठाकर दूर एक तरफ इशारा किया। उसने सफेद शर्ट की आस्तीनें यूं ही कोहनियों तक मोड़ रखी थी और कोट बाजू पे डाल रखा था। टाई की नॉब अब तक ढीली हो चुकी थी। वो यकीनन उसका एक वर्किंग डे खराब कर चुकी थी। वैसे तुम करते क्या हो? वो कोट की जेबों में हाथ डाले खड़ी गर्दन उठाए उसे देख रही थी। मैं एक गरीब सा रेस्टोरेंट ओनर हूँ। इस्तिकलाल स्ट्रीट पे जो पहला बर्गर किंग है वो मेरा है। इस्तिकलाल स्ट्रीट ताकसिम स्क्वायर के बिल्कुल साथ है। देखी है ना तुमने? उसने गर्दन दाएं से बाएं और बाएं से दाएं हिला दी। तुम इस वीकेंड घर क्यों नहीं आ जाती? मम्मी खुश हो जाएंगी। और तुम? बेसाख्ता लबों से फिसला। मैं तो वीकेंड पर भी रेस्टोरेंट में होता हूँ। फिर फायदा? उसने सोचा। कोशिश करूंगी। वो मुस्कुरा दी। फिर दायां हाथ जेब से निकाल कर पीछे बाल हटाए। तुम्हारा हाथ अभी तक सुर्ख है। अगर किसी दोस्त ने पूछ लिया तो क्या करोगी? कह दूंगी कि गदली बर्फ के साथ कीचड़ थी, घास पे वहीं फिसल गई। उसने लापरवाही से शाने उचकाए। फिसल गई तो हथेली रगड़ गई, हाँ। और घुटने? जहान ने मुस्कुराकर उसकी जीन्स की तरफ देखा। मतलब? हया ने आबरू उठाए। लड़की, कवर स्टोरी पूरी बनाया करो। अगर तुम हथेलियों के बल कीचड़ पे गिरी तो उसूलन तुम्हारे घुटनों पर भी रगड़ आनी चाहिए। फिर वो चंद कदम चलकर घास के किते की तरफ गया, झुककर 3 उंगलियों से थोड़ी सी मिट्टी उठाई और वापस आकर उसके सामने की। अपनी जीन्स पे लगा दो, वरना तुम्हारी फ्रेंड्स यकीन नहीं करेंगी। इतना भी कोई शक्की मिजाज नहीं होता जहान सिकंदर। उसने हंसकर अपने पोरों से जरा सी गीली मिट्टी ली और झुककर घुटनों के ऊपर जीन्स पे मल दी। फिर हाथ झाड़ते हुए सीधी हुई। मैं कोशिश करूंगा कि हफ्ते की सुबह सारा काम खत्म करके घर आ जाऊं। तुम हफ्ते की शाम में जरूर आना। पहली बार उसे एहसास हुआ था कि वो कम गो संजीदा तबीयत का लिए दिए रहने वाला शख्स जरूर है, मगरूर भी है और जल्दी घुलता मिलता भी नहीं है, मगर अंदर से वो बहुत ख्याल रखने वाला भी है और बारीक बीन भी। जो मामूली बातें वो नजरअंदाज कर देती थी, वो जहान की जेरिक निगाहों से छुपी नहीं रहती थी। वो जब हॉस्टल में वापस आई तो डीजे और हाले एक साथ एक रिसाले खोले किसी तवील बहस में मगन थी। डीजे की निगाह सबसे पहले उसके सुर्ख हाथ पे पड़ी। तुम्हें क्या हुआ है? एक जगह गदली बर्फ के साथ कीचड़ थी, वहीं फिसल गई। डीजे ने बेख्तियार उसके घुटनों के पे लगे कीचड़ को देखा, फिर जज्बात में सर हिलाया। हाँ, लग रहा है। हया बात बदलने की गर्ज से बोली। हाले, ये बालकोनी बत्ती कौन चलाता है? जैसे ही उसके नीचे जाओ वो जल उठती है। हाले, जो गौर से उसके कोट को देख रही थी, उसके सवाल पे निगाहें उठाकर उसको देखा। इनमें ऑटोमेटिक सेंसर्स लगे हैं। वो अपनी रूस में किसी इंसान की मौजूदगी या फिर तेज हवा, आंधी वगैरह में खुद ब खुद जल उठती हैं। और दरवाज़ा बहुत देर से बंद हुआ, खुद ब खुद। इन दरवाज़ों के कैचर स्लो हैं। ये चौखट पे देर से आकर लगते हैं ताकि हर वक्त की ठाठ से तलबा की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। हाँ, डीजे ने समझकर सर हिलाया। हमारे यहाँ भी हॉस्टल्स में ऐसी ही लाइट्स और दरवाजे नहीं होते। हया ने डीजे की बात तेजी से काटी। और पार्क टावर एशिया का दूसरा बड़ा मॉल नहीं है। हमें गलतफहमी हुई थी। वो जवाही देख आई थी और उसे उस भड़क पे खिफ़्फ़त हुई थी। हया, डीजे ने एहतजाजन घूरा। हाले अभी तक हया का कोट देख रही थी। हया अलमारी की तरफ चली गई तो हाले गहरी सांस लेकर बोली। फिर हया, तुम्हें किसी हैंडसम लड़के ने कॉफी पिलाई?
وہ جو ٹوٹی جوتی والا شاپر الماری میں رکھ رہی تھی بری طرح چونک کر پلٹی. نہیں کیوں؟ وہ تیزی سے بولی. کافی چائے لنچ کچھ بھی نہیں مگر کیوں؟ تم عقلمند جو سرخ کوٹ پہن کر گئی تھی شہر کی سیر پہ استنبول میں اگر اتنا زیادہ سرخ رنگ پہن کر اور ہیوی میک اپ کر کے باہر نکلا جائے تو اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے. حالے نے مسکراہٹ دبائی کہ یو آر لوکنگ فار اے ڈیٹ یا پھر ون نائٹ اسٹینڈ. یہاں تو لوگ ویلنٹائن ڈے پر ہی اتنا سرخ پہنتے ہیں. اچھا پتا نہیں. وہ دانستہ ان کی طرف سے رخ موڑ کر الماری میں تیزی چیزیں الٹ پلٹ کرنے لگی. یہ دعوت کس خوشی میں ہے؟ تمہارے اس خوبصورت کوٹ کی خوشی میں. مارے تصدیق کے اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا. وہ جہان کی مسکراہٹیں، وہ شائستگی، وہ ریسٹورنٹ لے جانا، وہ سب کسی اپنائیت کے جذبات کے تحت نہیں تھا بلکہ وہ اسے کوئی بکاؤ مال کی طرح سمجھ رہا تھا. خود کو پلیٹ میں رکھ کر پیش کرنے والی لڑکی کوئی پیشہ ور. اس کے دل میں بہت سے آنسو گر رہے تھے. جہان سکندر ہمیشہ اسی طرح اسے بے عزت کر دیا کرتا تھا. آہستہ آہستہ وہ جہان سکندر سے استنبول میں ایڈجسٹ ہوتی جا رہی تھی. ڈی جے کی نیند اور نسیاں البتہ اس سے عاجز کر دیتی تھیں. ڈی جے کو ذرا کہیں ٹیک مل جاتی وہ آنکھیں بند کر کے سونے کے لیے تیار ہو جاتی. اور پھر اس کا بھلکڑ پن. حیا جب بھی کچھ فوٹو کاپی کروانے جاتی اسے وہیں لاوارث پڑے کسی رجسٹر، کسی نوٹس کے چھتے، کسی کتاب پہ ہمیشہ شناسائی کا گمان گزرتا. وہ اسے اٹھا کر دیکھتی تو بڑا بڑا ڈی جے لکھا ہوتا. وہ ہر چیز واپس لا کر ڈی جے کے سر پہ مارتی تھی. اور ڈی جے یہ ادھر کیسے پہنچ گیا کہہ کر ہنسنے لگ جاتی. سبانجی میں ان کا ایک مخصوص آئی ڈی کارڈ بنا تھا. اس پہ تصویر کھنچوانے کی شرط سر اور گردن کھلی رکھنا تھی. وہ موبائل کے پری پیڈ کارڈ کی طرح تھا. گورسل کا ٹکٹ، فوٹو کا پریئر کی رقم اور دوپہر کے کھانے کا بل اسی کارڈ پہ ادا ہوتا تھا. اس میں موبائل کے ایزی لوڈ کی طرح بیلنس ڈلوایا جاتا تھا. انہیں ان 5 ماہ میں ہر مہینے ہر 1000 یوروز کا اسکالرشپ ملنا تھا. مگر چند تکنیکی مسائل کے باعث کسی بھی اسکالرشپ ایکسچینج اسٹوڈنٹ کے فروری کے 1000 یوروز نہیں آئے تھے. امید تھی کہ مارچ میں اکٹھے 2000 مل جائیں گے اور پھر آگے ہر مہینے باقاعدگی سے ملیں گے. تب تک پاکستان سے آئی رقم سے گزارا کرنا تھا. سو اب آج کل ایکسچینج اسٹوڈنٹس کا ہاتھ تنگ تھا. دوپہر کا کھانا وہ سبانجی کی ڈائننگ ہال میں کھاتی تھیں. رات کا کھانا اپنے کمرے میں خود بنانا ہوتا تھا. ہر بلاک میں ایک کچن تھا جہاں پر ایک اسٹوڈنٹ اپنا ناشتہ اور رات کا کھانا تیار کرتا تھا. مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پر طلبہ کے لیے خصوصی ڈیزائننگ کردہ چولہے تھے. اس خطرے کے پیش نظر کہ کہیں کوئی پڑھائی میں مگن چولہے پہ کچھ رکھ کر بھول جائے یا گیس کھلی چھوڑ دے اور نقصان ہو. وہ چولہے آٹومیٹک تھے. ہر 15 منٹ بعد جب چولہا خوب گرم ہو جاتا تو خود بخود بند ہو جاتا. پھر 5 منٹ بعد دوبارہ جل اٹھتا. ان کو بند ہونے سے روکنے کا کوئی طریقہ نہ تھا. وہ ایسے بیکار چولہے پہ دیسی کھانے پکانا ممکن نہ تھا. ہاسٹل کے بلاکس کے قریب ہی ایک بہت بڑا سلگری پر اسٹور دیا سا تھا. دیا اس کا نام تھا اور ساتھ ترک میں اسٹور کو کہتے تھے. وہ دونوں دیا اسٹور سے راشن لاتی اور بل آدھا آدھا تقسیم کر لیتی. ایک رات حیا کھانا بناتی اور وہ بہت اچھا سا دیسی کھانا ہوتا اور دوسری رات ڈی جے کی باری ہوتی اور وہ جو بھی بناتی وہ کچھ بھی ہوتا مگر کھانا نہ ہوتا. ڈی جے میں یہ تمہارے سر پر لٹ دوں گی. وہ جب بغیر بھنی ابلی ہوئی سبزی کا سالن دیکھتی یا پھر ابلے چاولوں پہ آملیٹ کے ٹکڑے تو ڈی جے پہ خوب چلایا کرتی تھی. اور پھر ترکی کے مسالے وہ اتنے پھیکے ہوتے کہ حیا 4 چمچ بھر کے سرخ مرچ پاؤڈر ڈالتی تو بمشکل ذرا سا ذائقہ آتا. کھانے اس کے بھی پھیکے ہی ہوتے مگر ڈی جے سے بہتر تھے. البتہ اپنے کمرے میں روز جب صبح ہوتی تو ڈی جے بینک کی سیڑھیاں پھلانگ کر اترتی اور اسی طرح نہار منہ کھڑکی میں کھڑی ہو جاتی. پھر پٹ کھول کر باہر چہرہ نکال کر زور سے آواز لگاتی گڈ مارننگ ڈی جے. اور جواب میں دور کسی بلاک میں ایک لڑکا زور سے پکارتا ٹی 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 بے. غالباً وہ ڈی جے کے الفاظ ٹھیک سے سمجھ نہیں پاتا تھا. ڈی جے روز صبح صبح یہی عمل دہراتی. اس کے ٹی ٹی بے کہنے کے بعد وہ پکارتی ذرا لیل وہ اور وہ لڑکا جو جواباً چلاتا دادی. اس کے بعد حیا کمبل سے منہ نکال کر کشن اٹھاتی اور ڈی جے کو زور سے مار دیتی. یوں اس کی اور اس کے اندیکھے لڑکے کی گفتگو اختتام پذیر ہوتی. گھر روز ہی بات ہو جاتی تھی. البتہ موبائل کے رجسٹریشن میں مسئلہ ہوتا تھا. ڈی جے کا تو رجسٹر ہو گیا تھا مگر حیا کے ساتھ ہوا یوں کہ اس کے پاسپورٹ پہ جہاں انٹری کی تاریخ 5 فروری لکھی تھی وہاں اوپر آفیسر کے دستخط کے باعث 5 کا ہندسہ بظاہر 6 لگ رہا تھا. تاریخ کا ذرا سا فرق مشکل پیدا کرنے لگا اور اس کا فون رجسٹر نہ ہو سکا. وہ ترک سم اس پہ استعمال نہیں کر سکتی تھی کیونکہ ہفتے کے بعد غیر رجسٹرڈ فون پہ ترک سم بلاک ہو جاتی تھی. تو حالے نے اسے اپنا ایک پرانا موبائل سیٹ لا دیا تھا اور وہ اس بدصورت موٹے بھدے فون کو برداشت کرنے پہ مجبور ہو گئی. اپنے موبائل پہ اس نے پاکستانی سم لگا دی تھی
اور وہ رومنگ پہ ٹھیک چل رہا تھا۔ تمہارا کہاں کا پلان ہے؟ حیا نے چاولوں کی پلیٹ سے چمچہ بھرتے ڈی جے سے پوچھا۔ یہ پلاؤ اس کا اور ڈی جے کا مرغوب ترین کھانا بن چکا تھا، اور ساتھ ترک کوفتے اور پھلوں کا سلاد۔ وہ دونوں آمنے سامنے ڈائننگ ہال میں بیٹھی جلدی جلدی کھانا کھا رہی تھیں۔ میں سسلی جا رہی ہوں شاپنگ وغیرہ کے لیے، اور تم تو اپنی پھپھو کے گھر جاؤ گی نا؟ ڈی جے کوفتے کے سالن میں سے تیل نکال کر دوسرے پیالے میں ڈال رہی تھی۔ وہ یوں ہی ہر سالن سے تیل نکالا کرتی تھی، تلی ہوئی چیزوں کو اخبار میں لپیٹ کر دباتی اور پھر کھاتی۔ ہاں، اور تم ہڈیوں کا ڈھانچہ اسی لیے ہو۔ حیا نے رک کر ناگواری سے اس کے عمل کو دیکھا، اور بنا اثر لیے وہ اوپر آیا تیل دوسرے پیالے میں انڈیلتی رہی۔ ڈائننگ ہال بے حد وسیع و عریض تھا، ہر سو زرد روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ وہاں دو لمبی سی قطار میں مستطیل میزیں لگی تھی، اور دونوں قطاروں کے چاروں طرف کرسیوں کی سرحد بندی تھی۔ ہر طرف گہما گہمی رش اور شور سا تھا۔ دفعتاً پلیٹ کے ساتھ رکھا حیا کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے چمچہ پلیٹ میں رکھا اور نیپکین سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے چمکتی اسکرین کو دیکھا۔ تایا فرقان، ہوم کالنگ۔ حیا، ارم بول رہی ہوں۔ اس نے کیسی ہو ارم؟ نوالا منہ میں تھا، اسی لیے اس کی پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ ٹھیک، تم سناؤ؟ ارم کی آواز میں ذرا بے چینی تھی۔ سب خیریت ہے؟ تم بتاؤ، کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ نہیں، ہاں سنو، ایک بات تھی۔ ارم کی آواز دھیمی سرگوشی میں بدل گئی۔ کہو، میں سن رہی ہوں۔ حیا نے آہستہ سے چمچ رکھا اور نیپکین سے لبوں کو دبایا۔ اس کے ذہن کے پردے پہ وہ ویڈیو والی بات ابھری تھی۔ یار، وہ عجیب سی بات ہے، مگر تم ابا وغیرہ کو مت بتانا۔ اصل میں کل شام جب میں یونیورسٹی سے واپس آئی تو گیٹ کے قریب ایک خواجہ سرا تھا۔ اس نے مجھے روکا۔ حیا بالکل دم سادے سنے گئی۔ پل بھر کو اسے ڈائننگ ہال کی آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں۔ اس کی سماعت میں صرف ارم کی الفاظ گونج رہے تھے۔ پہلے تو میں ڈر گئی، مگر اس نے کوئی غلط حرکت نہیں کی تو مجھے تسلی ہوئی۔ وہ مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ حیا باجی کہاں ہے اور کیسی ہیں، امریکہ پہنچ گئیں خیریت سے؟ میں نے بتایا کہ وہ امریکہ نہیں ترکی گئی ہے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں اس کا سلام اور وہ جھجکی اور دعا دے دوں، اور کچھ نہیں۔ مگر تم ابا وغیرہ کو مت بتانا۔ میں نے ایک خواجہ سرا سے بات کی ہے۔ یہ بات تمہیں اس سے مخاطب ہونے سے پہلے سوچنی چاہیے تھی۔ بہرحال میں نہیں جانتی وہ کون ہے۔ کیا نام بتایا اس نے اپنا؟ ڈالی۔ پتہ نہیں کون ہے، آئندہ ملے تو بات نہ کرنا، بلکہ نظر انداز کر کے گزر جانا۔ مزید چند باتیں کر کے اس نے فون رکھ دیا اور دوبارہ پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ویسے تمہاری پھپھو کا کوئی ہینڈسم سا بیٹا ہے؟ لیجے نیپکین سے ہاتھ صاف کر کے مگن سے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ رک گیا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیوں؟ تمہاری چمک دمک دیکھ کر خیال آیا۔ ڈیجے نے مسکراہٹ دباتے اپنی اینک انگلی سے پیچھے کی۔ حیا نے یوں ہی چمچہ پکڑے گردن جھکا کر خود کو دیکھا۔ پاؤں کو چھوتے زرد فراک اور چوڑی دار پجامے میں ملبوس تھی۔ فراک کی زرد شیفون کی تنگ چوڑی دار آستینیں کلائی تک آتی تھی۔ شیفون کا دوپٹہ اس کی گردن کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ بال حسب عادت سمیٹ کر دائیں کندھے پہ آگے کو ڈال رکھے تھے۔ ہاں، ہے ایک بیٹا، مگر شادی شدہ ہے۔ وہ لاپرواہی سے شانے اچکا کر پلیٹ کو میں پڑا کوفتہ کانٹے سے توڑے گئی۔ انہوں سارا مزہ ہی کرکرا کر دیا۔ اوہ ڈی جے، یہ کیا؟ وہ ڈی جے کے پیچھے کچھ دیکھ کر رکی تھی۔ کوفتہ ہے اور کیا؟ ڈی جے نے کانٹے میں پھنسے کوفتے کو دیکھ کر کہا۔ اوفو، اپنے پیچھے دیکھو، اس نے جھنجھلا کر کہا تو ڈی جے نے گردن موڑی۔ وہاں ایک قدرے فربہی مائل لڑکی چلی آ رہی تھی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ شلوار قمیض اور دوپٹے میں ملبوس تھی۔ زبانچی میں ہم وطن؟ ڈی جے نے بے یقینی سے پلکیں جھپکیں۔ اگلے ہی پل وہ دونوں اپنے اپنے کوٹ اٹھا کر کھانا چھوڑ کر اس کی طرف لپکی تھیں۔ وہ لڑکی اپنی کتابیں سنبھالتی چلی آ رہی تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کر ٹھٹکی۔ وہ ڈی جے کی شلوار قمیض اور حیا کا فراک پجامہ بے یقینی سے دیکھ رہی تھی، اور وہ دونوں اس کی شلوار قمیض۔ آپ پاکستانی ہیں؟ حیا پرجوش سی اس کے پاس گئی۔ ڈی جے اس سے ذرا پیچھے تھی۔ نہیں، میں انڈین ہوں۔ ڈی جے ڈھیلی پڑ گئی۔ رہنے دو حیا، مجھے بھی ورلڈ کپ کا غم نہیں بھولا۔ اس نے سرگوشی کی۔ 3 سال پہلے مصباح الحق کا آخری بال پہ آؤٹ ہونا ڈی جے کو ابھی تک نہیں بھولا تھا۔ حیا نے زور سے اپنا پاؤں ڈی جے کے جوتے پہ رکھ کر دبایا۔ ہم پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹس ہیں، حیا سلیمان اور ختیجہ رانا۔ آپ؟ میں انجم ہوں۔ میں اور میرے ہسبینڈ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اور ہم دونوں یہاں پڑھاتے بھی ہیں۔ ادھر فیکلٹی میں ہمارا اپارٹمنٹ ہے، وہیں رہتے ہیں ہم۔ کبھی آؤ نا ادھر۔ انجم ان دونوں سے زیادہ پرجوش ہو گئی تھی۔ شیور شیور انجم باجی۔ ڈی جے ان کا مسلمان ہونا سن کر پھر سے خوش ہو گئی تھی۔ وہ تینوں کافی دیر وہاں کھڑی باتیں کرتی رہیں، اور جب ڈی جے کو یاد آیا کہ گورسل نکلنے میں 5 منٹ ہیں تو انجم باجی کو جلدی سے خداحافظ بول کر وہ اپنا کوٹ ہاتھوں میں پکڑے باہر بھاگی۔ وہ طاقسم کی پارکنگ میں سنگھی بینچ پہ بیٹھی تھی۔ اس نے اپنا لمبا سفید اونی کوٹ اب زرد فراک پہ پہن لیا تھا، اور سر جھکائے ہاتھ میں پکڑی شکن زدہ چٹ پہ سے سبین پھپھو کا نمبر موبائل پہ ملا رہی تھی۔ ابھی تک اس نے اس نمبر کو موبائل میں محفوظ نہیں کیا تھا۔ کال کا بٹن دبا کر اس نے وہ بھدا ترک فون کان سے لگایا۔ وہاں دور تک سبزہ پھیلا تھا، خوشنما پھول اور رنگوں تتلیوں کی بہتات ہوا اس کے لمبے بال اڑا رہی تھی۔ وہ موسم سے لطف اندوز ہوتے ہوئے فون پہ جاتی گھنٹی سننے لگی۔ ہیلو۔ بہت دیر بعد جہان نے فون اٹھایا۔ جہان، میں حیا۔ اس کے انداز میں خفت در آئی تھی۔ اس سے کہہ رکھا تھا
کہ اسی لیے آج جا رہی تھی، ورنہ اس سرخ کوٹ نے تو اسے خوب بے وقت کیا تھا۔ ہاں حیا بولو، وہ مصروف سا لگ رہا تھا۔ وہ میں تقسیم پہ ہوں، تم مجھے یہاں سے پک کر کے گھر لے جا سکتے ہو؟ آج ویکینڈ تھا تو سوری حیا، میں شہر سے باہر ہوں۔ تم گھر ممی کو فون کر لو نا، یہ تمہارے گھر کا نمبر نہیں ہے؟ اس نے حیرت سے چٹ کو دیکھا۔ نہیں، یہ تو میرا موبائل نمبر ہے۔ تو کیا اس نے داور بھائی کی مہندی والے روز جہان کے موبائل پہ فون ملا دیا تھا؟ اوہ، مجھے پھپھو کا نمبر لکھوا دو۔ جہان نے فوراً نمبر لکھوا دیا۔ اچھا میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں، پھر بات کرتا ہوں۔ مزید کچھ سنے بغیر اس نے فون رکھ دیا۔ اب وہ دل مصور کر رہ گئی۔ عجیب اجنبی سا اپنا تھا۔ پھپھو سے کیب پہ لینے آئی تھی، وہ جو چند لیراز کی بچت کے چکر میں کیب کر کے نہیں گئی تھی، خوب شرمندہ ہوئی۔ گاڑی نہیں تھی تو بتاتی، میں تو ایسے ہی۔ کوئی بات نہیں، گاڑی تو جہان کے پاس ہی ہوتی ہے۔ اور وہ مزید شرمندہ ہوئی، پھر گردن موڑ کر کھڑکی کے باہر دوڑتے درخت دیکھنے لگی۔ اسے پھپھو کچن میں ہی لے آئیں۔ حسب عادت وہ کام میں مصروف ہو گئیں۔ یہ میرے لیے اتنا بکیڑا پالنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ارد گرد پھیلی اشیاء دیکھ کر خفا ہوئی۔ کوئی بات نہیں، تم میری بیٹی ہو، میرا ہاتھ بٹا دو گی، اسی لیے میں نے یہ سب شروع کر لیا۔ دونوں کے درمیان پچھلی ملاقات کی ناخوشگواری اختتام کا کوئی تذکرہ نہ تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ چلیں پھر، آج پلاؤ تو میں ہی بناتی ہوں، مجھے ریسیپی سمجھاتی جائیں۔ ویسے بھی ترکوں کی میز اس پلاؤ کے بغیر ادھوری لگتی ہے۔ وہ کوٹ اسٹینڈ پہ لٹکا کر آستین کلائی سے ذرا پیچھے کرتی واپس آئی۔ دوپٹہ اس نے اتار کر کرسی پہ رکھ دیا۔ پہلے تو تم چکن کی بوٹیاں کاٹ لو۔ انہوں نے ٹوکری میں رکھے مسلم مرغ کی طرف اشارہ کیا اور خود چولہے پہ چڑھی دیگچی میں چمچہ ہلانے لگی۔ چھری تو یہ پڑی ہے، کٹنگ بورڈ کدھر ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کٹنگ بورڈ؟ او ہو، وہ تو صبح سے مل ہی نہیں رہا۔ جہان بھی پتہ نہیں چیزیں اٹھا کر کدھر رکھ دیتا ہے۔ ٹھہرو، میں ایک پرانا بورڈ لے آؤں اوپر ایٹک سے۔ آپ رہنے دیں، میں لے آتی ہوں۔ ایٹک اوپر کس طرف ہے؟ سیڑھیوں سے اوپر، راہداری کے آخری سرے پہ۔ مگر تمہیں تکلیف ہوگی۔ میں خود۔ آپ گوشت بھونے، جل نہ جائے، میں بس ابھی آئی۔ وہ ننگے پاؤں چلتی باہر لانگ روم میں آئی۔ سیڑھیوں کے ساتھ لگے قد آور آئینے میں اپنا عکس دکھائی دیا تو ذرا سا مسکرا دی۔ فرش کو چھوتے زرد فراک میں وہ کھلتے پھول کی طرح لگ رہی تھی۔ گلے کا گھاٹ کھلا تھا اور اس کے دانے پہ چھوٹے چھوٹے سورج مکھی کے پھولوں کی لیس نیم دائرے میں لگی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ اس کی خوبصورت لمبی گردن میں سورج مکھی کے پھول کا ڈھیلا سا ہار لٹک رہا ہو۔ اس نے انگلیوں سے فراک پہلو سے ذرا سا اٹھایا اور ننگے پاؤں لکڑی کی زینوں پہ چڑھنے لگی۔ اور راہداری کے آغاز میں ایک کمرے کا دروازہ بند تھا، شاید وہ جہان کا کمرہ تھا۔ ابھی گھر میں داخل ہوتے ہوئے پھپھو نے کچھ ایسا بتایا تھا۔ وہ ایک نظر بند دروازے پہ ڈال کر آگے بڑھ گئی۔ فراک اب اس کے پہلو سے چھوڑ دی تھی۔ اٹک کے آگے پیچھے بہت سے صندوق اور دوسرا کاٹ کباڑ رکھا تھا۔ وہ متذبذب سی اندر آئی۔ بتی نہ جانے کدھر تھی۔ اس نے دروازہ کھلا رہنے دیا۔ باہر سے آتی روشنی کافی تھی۔ وہاں ہر سو سامان رکھا تھا۔ کٹنگ بورڈ نہ جانے کدھر تھا۔ وہ اندازاً آگے بڑھی اور ایک کونے والے صندوق کا کنڈا کھول کر ڈھکن اوپر اٹھایا۔ نیچے لانگ روم سے بیرونی دروازے کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی، ساتھ میں جہان اور پھپھو کی ملی جلی آوازیں۔ یقیناً وہ آ گیا تھا۔ وہ مسکرا کر صندوق پہ چکی۔ اس میں الیکٹرک کا کوئی ٹوٹا پھوٹا سامان رکھا تھا۔ کٹنگ بورڈ کہیں نہ تھا۔ حیا نے ڈھکن بند کیا اور نسبتاً زیادہ کونے میں رکھے صندوق کی طرف آئی۔ اپنے عقب میں اسے راہداری سے کسی دروازے کے ہولے سے کھلنے کی چرر سنائی دی۔ جہان اتنی جلدی اوپر پہنچ گیا؟ مگر وہ پلٹی نہیں اور صندوق کو کھولنے لگی، جس کے ڈھکن کے اوپر گرد اور مکڑی کے جالوں کی تہہ تھی۔ اس نے چند چیزیں الٹ پلٹ کیں تو بے اختیار گرد نتنوں میں گھسنے لگی۔ اسے ذرا سی کھانسی آئی۔ پورا اٹک بے حد صاف تھا، ماں سوائے اس کونے میں رکھے دو تین صندوقوں کے جیسے انہیں زمانوں سے کھولا نہ گیا ہو۔ اس کی پشت پہ اٹک کا ادھ کھلا دروازہ ہولے سے کھلا کوئی چوکھٹ میں آن کھڑا ہوا تھا، یوں کہ راہداری کی آتی روشنی کا راستہ رک گیا تھا۔ پل بھر میں اٹک نیم تاریک ہو گیا۔ وہ پلٹنے ہی لگی تھی کہ صندوق میں کسی خاکی شے کی جھلک دکھائی دی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اسے اوپر نکالا۔ وہ لکڑی کا تختہ نہیں تھا، بلکہ ایک اکڑا ہوا کپڑا تھا۔ حیا نے کپڑا کھول کر سیدھا کیا۔ ایک پرانی گرد آلودہ خاکی شرٹ، اوپر سجے ستارے، تمغے اور ایک نام کی تختی۔ چوکھٹ میں کھڑے شخص چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ حیا نے نیم اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر وہ تختی پڑھی، سکندر شاہ۔ اس نے بے حد بے اختیار رینک دیکھا۔ وہ کرنل کی نشاندہی کر رہا تھا۔ وہ شرٹ ہاتھ میں پکڑے کسی الجھن میں گرفتار پلٹی اور ایک دم جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ اس کے عقب میں جہان نہیں تھا، وہ کوئی اور تھا، دراز قد۔ بے اختیار اس کے لبوں سے چیخ نکلی۔ شرٹ اس کے ہاتھ سے پھسل گئی۔ اس نے اپنی انگلیوں سے گردن کے گرد جکڑے ان کے ہاتھ کو پکڑ کر ہٹانے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ پاکستانیوں نے بھیجا ہے تمہیں؟ پیشانی سے جھلکتے سفید بال، سخت نقوش نائٹ گاؤن میں ملبوس، وہ کڑی نگاہوں سے اسے دیکھتے قریب آ رہے تھے۔ وہ سانس روکے انہیں دیکھے گئی۔ وہ عین اس کے سر پہ آئے اور ایک جھٹکے سے اس کی گردن دبوچی۔ میری جاسوسی کرنے آئی ہو؟ اس کے گلے کو دبوچتے وہ غراتے، اپنے مالکوں سے بولو، انہیں بلو پرنٹس کبھی نہیں ملیں گے، چھوڑ دے مجھے۔ وہ زور سے کھانسی
اس کا دم گھٹنے لگا تھا، وہ اس کا گلا دبا رہے تھے۔ کوئی مجھ تک نہیں پہنچ سکے گا، کبھی نہیں، ہر چیز آگے دے دی گئی ہے، ہر چیز۔ انہوں نے اس گردن سے دبوچے اس کا سر کھلے صندوق پہ جھکایا، وہ تڑپ کر چلانے لگی، چھوڑ دے مجھے۔ وہ اپنے ناخن ان کے ہاتھ میں چبا کر ان کو ہٹانے کی ناکام صحیح کر رہی تھی۔ تمہیں واپس نہیں جانے دوں گا، وہ بلو پرنٹس تمہیں کبھی نہیں ملیں گے۔ حیا کا سانس رکنے لگا تھا، وہ اس کا سر صندوق میں دے کر اوپر سے ڈھکنا بند کر رہے تھے، اسے لگا وہ مرنے والی ہے۔ امی، امی، وہ وحشت سے چلانے لگی، وہ اس کو گردن سے دبوچے اس کا سر منہ کے بل اندر دے رہے تھے، گرد سے اٹے صندوق میں اس کا سانس اکھڑنے لگا تھا۔